तो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है? की लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि कुछ नया करना चाहती हैं और कुछ जैसे आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान हो सकता है आगे जाके कि वहाँ पे सेटलमेंट का। आउट ऑफ कंट्री वाली चीज़ तो शायद आपने मेरे फेसबुक पे देखी होगी, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली बाहर रहती है। ऐसे कर दे, मुझे हाथ दिखा दे, मैं कोई और ना बोल लेना। अच्छा, यहाँ पे आपका दिमागी लाइनें बहुत ज़बरदस्त हैं, अकल, फहम, दिमाग, क्रिएशन। अच्छा, 2026 के बारे में ओवरऑल लोगों के लिए कैसा रहेगा ये भी बताइएगा। जिस ज़ोडिक साइन ने सुस्ती और काहली दिखाई उसके लिए वबाले जान बन जाएगा। मेरी शादी होनी है या नहीं होनी, किसी ने मेरी जिंदगी में आना है या नहीं आना, ये खबर है, रिश्ते की खबर। तुम लोगों ने तो कभी मुझसे इज़हार मोहब्बत नहीं की। यही ऑप्शंस है मेरे पास, इन्हीं की यहाँ पांचों में बैठती हूँ उठती हूँ। 27 में एक चेंज है आपकी जिंदगी से मुतल्लिका, बहुत बड़ा। डेथ कार्ड क्यों आया है मेरा? सूरह अल नमल की बात करती हूँ मैं आपसे। आसमानों और जमीनों में गैब सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। न्यूमरोलॉजी गायब का इल्म नहीं है, कैलकुलेशन का इल्म है। मगर आपने गैब का इल्म के बारे में बात की थी, मैंने तो खुद मैंने आपसे की है, मैंने खुद की, आपने तो नहीं की। हाँ। मैंने की है ना। अल्लाह ताला ने अपने रसूलों के अलावा गैब का इल्म किसी को नहीं दिया। आपको ये गैब का इल्म किस तरह से मिल गया? आपने सवाल, ये मैंने आपको कुरान से बताया। आपने सवाल, अल्लाह ने गैब का इल्म अपने रसूलों को दिया। ये कुरान में कहाँ लिखा है कि परिंदों को पता चल जाता है कि जब कोई मसला आता है या कि कोई कुरान में तो फिर नमाज का तरीका कहाँ लिखा है? परिंदों को पता। मुस्नद अहमद, जो शख्स किसी नजूमी या काहन के पास जाए या काहन उसकी बात पे यकीन करे तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दीन है ना उसका इनकार करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे वो कलाम लेकर आओ जिससे फायदा होता था, उसको पढ़ने की इजाजत दी गई। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें मना भी तो फरमाया ना कि इन लोगों के पास नहीं जाना। तो ये तजर्बात है ना हमारे, ये एनर्जी है ना हमारे, तजर्बात है, हमारी साइंस है ये। अरे ये कहाँ से साइंस आ गई? आप इसको अल्लाह, आप इसको यही तो समझा रहा हूँ। मेरी बात सुनो, साइंस है, लेट मी क्लियर। तो साइंस इसको नहीं मानती। आप अपने तजुर्बे के हिसाब से बता दें कि साइंस जो है इस तजुर्बे को मानती है। मैं मानता हूँ, तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है साइंस मुझे इसको माने या ना माने। शफल करेगा, बताओ फिजा की शादी कब होगी? ऐसे नहीं होता, फिजा का बच्चा कब पैदा होगा और उसके बाद ऐसे कार्ड निकालने ऐसे नहीं होगा। आप नहीं निकाल सकते इस कार्ड को। आपने 2028 का है, वो 2000 कार्ड्स देखे बगैर मुझे नजर आती है ये मखलूक। आप फ्यूचर बता रहे हैं, फ्यूचर का अल्लाह की अता है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया तो आपको कोई अगर मसला बनता है तो मैं तो नहीं इसके ऊपर कह सकता। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि मैं नबियों को भी लिमिटेड दे रहा हूँ। सारा अल जबल, सारा पहाड़ के पीछे से आओ, हमला करो। अच्छा चले आपकी बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब बताया कि भाई ये नॉलेज ठीक है? ताला ने नूर बनाया, चांद सूरज बनाया, उससे फायदा उठाओ। ये आपने बल्ब क्यों लगा दिए? इल्म अदाद अगर ठीक है तो अल्लाह ताला ने इसको ईमान का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? मुझे बताइए। पूरा कुरान एनर्जी कहाँ पे लिखा है? कहाँ 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 लिखा है? मैं सिर्फ इस नॉलेज के बारे में, एनर्जी है। कुरान भी ये कह रहा है कि इल्म ठीक नहीं है और हदीस भी कह रही है ये इल्म ठीक नहीं है। आपको जब पता था कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने कहा मेरी शादी बता दे, मैंने कल्ले नु फांसी ते लाना नाल तू ही लगेगी काकी। किसने कहा मेरे पास आओ? सांस लीजिएगा, सांस लीजिएगा, सांस किसने कहा मेरे पास आओ? सब्र करके 3 गिनना है, पानी पी लेता हूँ, आप भी पानी पी लेना। नहीं मैं ठीक हूँ, आप सांस, मैं पानी पीना, आपको पसंद है। मेरी बात सुने, इधर देखें। आप मर जाना है आपने, 3 महीने बाद मर जाओगे, या तो किसी अल्लाह वाले के पास जाओ, दुआ करवाओ। बंदे के जिस्म के अंदर कैंसर होता है जिसके बारे में बता दिया जाता है कि तुम्हारे अंदर ये कैंसर है तो तुम मर जाओगे। आज मैं साबित करूंगी दाऊद जी, दाऊद ठीक नहीं है। भाईजान आपके इल्म का जिक्र कहीं कुरान में है तो बताइए। हमने एक उम्र गुजारी है सनम खाने में, हम हर एक अंदाजे शौक़े निगाह जानते हैं। बताओ कहाँ से बात कर रहे हैं? जिसकी मैंने मारी जेब वो बन गया डिप्टी कलेक्टर, जिसको मैंने छोड़ दिया कुत्ते से भी बदतर। अगर आपने बार बार चाय पी तो ये चाय आपकी मौत का बायस बन सकती है। हो सकता है। आपको किसने कहा बिलीव लेके? आपको किसने कहा? मैंने आपके पिस्टल रखा था यहाँ पे, आप बिलीव रखो। यही तो मुझे लोग आपके पास क्यों आते हैं? दुनिया मानती है, बीसियों दुनिया बड़ी बड़ी है। क्या इस्लाम में ये जायज है? यस और नो? नहीं। फिर ये गलत काम क्यों कर रहे हैं? आपने यस और नो की बात की, आप उसके बाद आप क्लियर भी करें। यस और नो पे पूछ रही हूँ ना मैं। यस और नो पे रहे। वेलकम टू द फिजाली शो। नाज़रीन, एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट के एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम लोग अक्सर नाज़रीन बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना उसके ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइफ में अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई हमें इश्यूज़ आते हैं, तो फिर कोई स्टेप अगर हम ज़िंदगी में लेना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं,
کوئی لڑکی کو پسند کرتے ہیں, کوئی لڑکی لڑکے کو پسند کرتی ہے, یا کوئی ایسا کاروبار, بزنس یا گھر خریدنا چاہ رہے ہیں, پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں, یا ایک شہر سے دوسرے شہر یا پھر ایک ملک سے دوسرے ملک موو ہونا چاہ رہے ہیں, تو ہر طریقے سے ہمیں جو پریشانیاں آتی ہیں, جو ہمیں دشواریاں آتی ہیں, ان کو سولو کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی چیز روحانی طور پہ کہیں سے ایشو تو نہیں کر رہی ہے, یا پھر کوئی ایسے مسائل ہماری زندگی میں ناظرین جو کہ ہماری جو ایفرٹ ہے, ہماری جو محنت ہے, کہیں اس کو ضائع نہ کر دیں. یہ چیز کے بھی جو ہے نا ہمیں وسوسے آتے ہیں. انہی چیزوں کے اوپر ہم اکثر جو ہے نا پتہ لگانے کے لیے ناظرین کوئی نہ کوئی یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر ہاراسکوپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دن کیسا گزرے گا, یہ ہفتہ مہینہ کیسا گزرے گا, یا میری زندگی کا اچھا وقت کب آ رہا ہے, یا پھر جو اگلا سال ہے وہ میری زندگی کا کیسا سال رہے گا. اس کی فکر بڑی رہتی ہے لوگوں کو, کیونکہ نیا سال آنے والا ہے. اسی وجہ سے یہ میں نے پوڈ کاسٹ بھی رکھا کہ جو آپ کی فکریں نا آج اس پروگرام کے بعد ساری ٹھیک ہو جائیں گی. تو آج اس کے اوپر بھی بات کریں گے. دوسرا یہ کہ اور بھی بہت سے ایسے طریقے ہیں جس کو لوگ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, جن میں آپ دیکھیں کہ پامسٹ جو لوگ ہیں ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جو ہماری ہاتھ کی لکیریں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں, جو کہ بہت گچ پچ ہے, مگر یہ ہاتھ کی لکیریں جو ہے نا ایک پامسٹ پڑھ لیتا ہے. اب اس سے جو مطلب نکلتا ہے نا وہ ایک عام آدمی مجھے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, مگر جس نے اس کی تعلیم حاصل کی ہے تو وہ بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے اس بندے کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کی جو لکیریں ہیں, ان کی جو گہرائیاں ہیں, اس کا کوئی مطلب بھی ہے یا نہیں ہے, یہ ہمیں پتہ چلے گا. تو ہم پھر ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں. یا پھر اعداد و شمار جو ہیں, نمبرز, ان کے ذریعے بھی نا لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ان نمبرز کے ذریعے ہمارا کیا زندگی کا آگے کا سفر ہے. یا پھر جو ستاروں کا حال ہوتا ہے اس پہ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ جو ستارہ ہے یہ ہمارے ستارے کے ساتھ میچ کرے گا کہ نہیں. لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ستاروں کو میچ کروا رہے ہوتے ہیں. اب اس میں کیا حقیقت ہے اور کتنی سچائی ہے اور اس کا کیا تعلق ہے ہماری زندگی کے ساتھ, ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے پاس موجود ہے داؤد جی. داؤد, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ. ان ساری چیزوں کو آپ کو بڑا اچھا, مطلب اگر میں کہوں آپ پامسٹ بھی ہیں, آپ اسٹرالوجر بھی ہیں, آپ نیومرولوجسٹ بھی ہیں, اینڈ یو نو آپ ٹیرو کارڈ بھی کرتے ہیں, ایکسپرٹ ہیں اس کے. تو میں نے اس لیے آج آپ کو مدعو کیا کیونکہ ایک تو نیا سال ہے اور یہ جو ایک ایسی نالج ہے جو آپ کے پاس ہے, یہ سب کیسے آپ کو ملی, یہ ہمیں بتائیے گا. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, اور بہت اچھا آغاز آپ نے کیا کہ یہ انرجیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی پوری کائنات میں, اور جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا, تو پوری کائنات جو ہے انرجی بیسڈ ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی کلرز آپ کو پسند کرتے ہیں, کوئی کلر آپ پسند کرتے ہیں, اور کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے, اور کوئی چیزیں آپ کی زندگی سے جاتی ہیں تو نقصان ہوتا ہے. کئی لوگ جو کہ آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں, آپ کے والدین ہوتے ہیں, اور پھر جب ان میں سے کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے. اور جب کچھ نیا بچہ بھی اس دنیا میں آتا ہے تو ایک نئی امید اور ایک نئی امنگیں لے کر آتا ہے. کائنات کیا کہتی ہے؟ کائنات کہتی ہے کہ مجھے ریڈ کریں, مجھے پڑھیں, میں کیسی ہوں. اور ایک بات جو انسان کی جبلت میں رکھی ہے وہ یہ کہ اس کو کریز ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. اس کو اگر ہم تاریخ کے دوراہوں میں دیکھیں تو کبھی ہم نے قرآن پاک میں خوابوں کی تعبیر سے تشبیہ دی کہ خواب جو ہے نبوت کا 46واں درجہ ہے, اور کبھی ہم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں مبعوث ہونا تھا تو تب بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے آنے کی پہلے ہی پیشن گوئیاں کر دی گئی. توریت ہو, انجیل ہو, زبور ہو, وہاں پہ بتا دیا گیا کہ ایک نبی آئے گا. اور یہ جو کریز ہے انسان کو اپنی پرسنالٹی کا, یہ ہر بندے کے اندر موجود ہوتا ہے. میرے ساتھ کل کیا ہونا ہے, میرے ساتھ آج کیا چل رہا ہے, کیا اس سے میں شادی کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, اس سے میری زندگی میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا, یا یہ جو میں گاڑی لے رہی ہوں یا یہ میں جو گھر لے رہا ہوں اس گھر کا نمبر کیا ہے, یہ جو میں گاڑی لے رہی ہوں کیا اس گاڑی کے آنے سے کوئی مجھے نظر بد تو نہیں لگ جائے گی,
یہ ساری چیزیں، یہ ساری انرجیز. اچھا اب یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ انرجیز کی حقیقت نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک بات کروں تو پھر نظر بات جو کہ آپ کو پتہ ہے احادیث میں اس کا ذکر ہے. احادیث میں جو نظر بات جو ہے چلتے ہوئے اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے اور گھبرو جوان کو قبر تک لے جاتی ہے. اور پھر جادو ایک مسلمہ حقیقت ہے. جادو کے ذریعے اچھے بھلے معاملات جو کہ زندگی کے بہت زبردست طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں. اچھا وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ دعا سے ملتا ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ماں کی دعا آپ کو جو ہے عرش مولا تک پہنچا دیتی ہے. آپ کی روحانیت آپ کی کامیابیوں کے سفر کا آغاز کر دیتی ہے. پھر وہ انرجی جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو اور اپنے استاد کو، درویش کو، کسی گرو کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے تو اس کے فیوز و برکات جب آپ کی زندگی میں آتے ہیں پھر آپ کا کامیابیوں کا ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے. لوگ جو صدقات دیتے ہیں اسی لیے دیتے ہیں کہ یہ صدقات جو ہے 100 بلائیں ٹالتے ہیں، اور لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کو ایک انرجی ملتی ہے. اسلام سے ثابت بالکل. اور یہ جو انرجیز ہے یہ انرجیز آپ کو ڈیفائن کرے گی کہ آپ نے کس سمت جانا ہے. بلا شبہ اس کی مثال کچھ ایسے ہی لے لیں کہ ایک بندہ نہر کے کنارے چل رہا ہے اور اس کو انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، بند ٹوٹا ہوا ہے، آپ نے کشتی کا انتظام کر کے جانا ہے یا آپ نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. لیٹس سٹارٹ. پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 2026 جو ہے وہ کیسا ہونے جا رہا ہے. سب سے پہلے جو اتنے کارڈز ہیں پہلے تو مجھے ڈیٹیل میں بتاتے جائیے گا ساتھ ساتھ کہ یہ کیا ڈفرینٹ ٹائپ کے کارڈس ہیں. دیکھیں میرے پاس ایک آپ کے سامنے جو بلو ہے، ایک یہ جو اس میں کچھ فیسز کوئینز اور آئی ڈونٹ نو، اور یہ کچھ ستارے بنے ہوئے ہیں، اور ایک وہ چیک والا کارڈ ہے. یہ تو ڈفرینٹ فضا یہ تو ہے مون انرجی. اوکے یہ ہے آپ کے ٹیرو کارڈ. ایسے کر کے ایک ایک کر کے سب پتہ دکھا دیجیے گا. یہ والا میں مون پہلے انرجی والا آپ کی انرجی بتاؤں گا نا، پہلے آپ سے چیک کروں گا. اوکے یس. اور یہ ہے سن انرجی. اچھا ابھی میں سب سے پہلے نمرولوجی سے سب سے پہلے آپ سے ہی آغاز کروں گا، پھر ہم پاکستان کی بات کریں گے، پھر ہم جو ہے زوڈک سائن کی بات کریں گے، پھر ہم الفابیٹ کی بات کریں گے. 2026 جو ہے تمام الفابیٹ جن کا نام اے سے شروع ہوگا، بی سے، سی سے، ڈی سے، ای سے، ایف سے، ان کا کیسا گزرے گا، ساری انرجیز کے اوپر بات کروں گا میں. تو سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کرتا ہوں. بلا شبہ بالکل. اچھا جی بات کرتے ہیں جناب فضا. ڈیٹ آف برتھ 5 اگست. اچھا 5 کو میں مرکری سے ڈیفائن کرتا ہوں. 5 وزڈم کی انرجی ہے، عقل کی ہے. یہ ہم عطارد کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو کچھ چیزیں بیٹھی ہیں آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی، میں یہ کروں. کوئی تیاری نہیں، کوئی چکر ہی نہیں تیاری کرنے کا آپ کو رہتا. آپ کو بچپن سے یہ سسٹم چلتا تھا کہ آپ بیٹھے بیٹھے. اور کمال بات 5 نمبر کی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ہر بندے سے نبھا کر لیتا ہے. یعنی کہ ہر بندہ جو ہے نا ان کی زندگی میں ہوتا ہے، کسی سے بگاڑتے نہیں ہیں اور ہر کسی سے بنا کے رکھتے ہیں. یہ ان کے پاس بڑی زبردست، کیونکہ میں سب سے پہلے آپ کو چیک کروں گا، آپ کو بتاؤں گا، تو پھر ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے آپ پہ ہی بات کرنی شروع کر دی. 5 مرکری ڈیلنگ زبردست. دماغی کام بالکل کرنے چاہیے، ہاتھ کے کاموں سے نہیں، دماغ کے کاموں سے آپ کو اپنے کام کرنے چاہیے. نیکسٹ ہے آپ کا اکتوبر، جس کو ہم 10 کی انرجی 1 کہتے ہیں. 1 ہے شمس. آپ شمس کامیابی ہے، شہرت ہے، عزت ہے، وقار ہے، ضدی پن ہے. جس بات پہ ڈٹ کے اگر میں نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے تو کر کے چھوڑنا ہے. اگر میں نے میوزک میں جانا ہے تو کر کے چھوڑنا ہے. اگر میں پوڈ کاسٹ میں آؤں گی تو کر کے چھوڑوں گی. اگر میں کون سا کام ہے جو نہیں کر سکتی ہوں، کہ مجھے اللہ نے بدھ دی ہوئی ہے، عقل دی ہوئی ہے، وزڈم دیا، طارت مرکری میرے ساتھ ہے اور شمس میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو میں اس چیز کو ضرور ڈیفائن کروں گا. اب جب آگے جاتے ہیں نا آپ کی ڈیٹ آف برتھ، وہاں ہے 4. اچھا 4 جو ہے وہ اکثر آپ کے کاموں میں پھڈا ڈال دیتا ہے. I'm not getting 4 کیسے، because 5 اکتوبر ہے نا. دیکھیں 198 اور اس کو کریں، اس کو 1 کریں نا. اچھا تو وہ آپ کا 4 نکلتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس کو ہم سیٹرن زحل کی انرجی سے تشبیہ دیتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے کام پیک پہ چل رہے ہوتے ہیں اور اسٹک ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ تو مجھے آگے بڑھنا چاہیے تھا، یہ ہو کیا گیا؟ اوپر سے آپ لبرا ہے، آپ نے نظام عدل ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور ترازو ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے. نہیں جی میں انصاف کی بات کروں گی. میں یہاں پہ آپ کو کہوں گا بالکل آپ لبرا ہیں، موقع محال کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا سیکھیے اگر آپ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عقل بھی آپ کے ساتھ ہے، شہرت بھی آپ کے ساتھ ہے. آپ کے اینڈ پہ 4 ہے، سیٹرن ہے، زحل ہے. یہ زحل آپ کے کام روک رہا ہے. کیوں روک رہا ہے؟ آپ کے اپنے ہی جگہ میں، اپنے ہی شعبے میں لوگ دشمن ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا.
اور آپ کی جڑیں کاٹنے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس طرح بات کریں کہ جی سیٹرن جو ہے عقل بھی دے گا, سمجھ بھی دے گا, لیکن آپ کے کاموں کو خراب کر دے گا. لیکن آپ کا ڈرائیور نمبر 5 اور کنڈکٹر نمبر 1, اس وجہ سے آپ کامیاب ہو جاتی ہیں. بلا شبہ آپ کہیں پرابلم میں ہو, کہیں نیگیٹیوٹی ہو, لیکن پھر بھی کامیاب کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ آپ کی ہر بات میں آخر رزلٹ پازیٹیو ہی نکلتا ہے. چاہے دشمن آپ کے ساتھ ہوں, چاہے معاملات آپ کے خراب ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کامیابیاں دیتے ہیں. اچھے سے اچھے, برے سے برے, بالکل اچھے سے اچھے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور برے سے بروں سے بھی آپ نے بگاڑ کے نہیں رکھی ہوئی. کیونکہ 5 جو ہے آپ کو بعض کا ترقی کے بہت قریب, کئی جگہ آپ نے سوچا کہ کاش میں یہ پلاٹ لے لیتی تو آج میرے پاس کروڑوں ہوتا, اور بعض کا آپ کے پاس سے ترقی گزر جاتی ہے. تو یہ چیزیں بھی 5 کی انرجی کو متعلقہ. تو یہ آپ کی انرجی میں نے نیمرولوجی سے بتائی ہے. اچھا, اب میں آپ کی یہاں پہ ٹیرو کارڈ آج کل کیا صورتحال چل رہی ہے اس سے بات کروں گا, اور پھر آپ کی سٹوری آف دی ایئر 2026 اس کی بات کروں گا, پھر میں تمام زوڈک سائن کی بات کروں گا. تو فضا علی کی کرنٹ صورتحال کیا چل رہی ہے ان ٹیرو کارڈ سے دیکھیں گے. تو فضا علی کی کرنٹ صورتحال کیا چل رہی ہے اس وقت کارڈ. کچھ بھی میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں ٹیرو کارڈ کے حساب سے؟ دنیا کا ہر کوسچن پوچھیں. ریما کا کیا بنے گا, شان کا کیا بنے گا, انڈیا کا کیا بنے گا, پاکستان کا کیا بنے گا, ٹرمپ کیا کرے گا, خان باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا, مطلب اپنے بارے میں بھی اور کسی کے بارے میں بغیر اس کی ڈیٹ آف برتھ کچھ بھی بتائے بغیر انرجیز بتائیں گی. تو میں آپ کے کرنٹ صورتحال بتا رہا ہوں. واو, فضا کی کرنٹ صورتحال کیا چل رہی ہے. اچھا جی, کرنٹ اس وقت تو آپ کو یہ فلاورز ہے, اس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ سے پیار کر رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے بڑے پیار سے ڈیل کر رہی ہیں, لوگوں کو گیون اینڈ ٹیک اچھا کیا ہوا آپ نے, آپ کی سوچوں سے متعلقہ. تو لوگ تو مجھ سے ہمیشہ سے محبت کرتے ہیں. دیکھیں میں تو آپ کی کرنٹ انرجی دیکھ رہا ہوں, میں کرنٹ انرجی فلاورز ہے, اچھی انرجی ہے. سیکنڈ کارڈ میں دیکھیں گے آپ کے ساتھ. اچھا ابھی آپ کو بڑا سفر طے کرنا ہے, یاد رکھیے آپ کے آگے اس وقت ایک پہاڑ ہے, اب ایک سفر طے کرنا, آپ اس کو سر کرنے کی کوشش, انرجیز کی بات. سفر تو انسان کی زندگی میں کبھی ختم ہوتا بھی نہیں ہے, اور کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے آگے مشکلیں رکھتے ہیں تاکہ جتنی مشکلیں سر کریں اتنا ان کا قد کاٹ اور عزت میں اضافہ ہو. رزلٹ کا بھی مزہ تبھی آتا ہے نا جب کوئی آپ. اور تھرڈ کارڈ کی انرجی بہت اچھی ہے. آپ کو میسج ہے, میسج یہ ہے کہ جس چیز کی آپ اسٹرگل کر رہی ہیں وہ اللہ آپ کو کامیاب کریں گے. یہ دیکھیں آپ کو ایک کبوتر کی طرف سے, ایک پرندے کی طرف سے میسج آ رہا ہے, تو بلا شبہ آپ کو کامیابی. کرنٹ صورتحال میں تو آپ جو کر رہی ہیں آپ کا میسج ان تک جا رہا ہے جو لوگ آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کو مون انرجی کرنٹ صورتحال میں کیا میسج دے رہی ہیں؟ دیکھیں نا سب کارڈز کی انرجی میں مون کرنٹ صورتحال میں فضا کو کیا میسج دے رہی ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے خوابوں پر بھروسہ رکھیں. یس, اس کا مطلب آج سے خواب دیکھنا شروع کر دوں. جی آپ کے خواب ہیں نا, ہر انسان, کئی لوگ سوتے میں خواب دیکھتے ہیں, کئی لوگ جاگتے میں خواب دیکھتے ہیں. میں دونوں طریقے سے دیکھوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو دونوں خواب دیکھنے چاہیے, چاہے سوتے میں ہو چاہے دیکھتے میں ہو. خواب بنیں گے تو پھر جن لوگوں کے خواب نہیں ہوتے وہ ترقی نہیں کرتے. آپ کو اپنے خوابوں میں, جیسے میں نے آپ کی وہ انرجی دیکھی کہ ایک ماؤنٹین ہے, بہت بڑی ماؤنٹین ہے, اس کو سر کرنا اور اس کی پلاننگ کی ضرورت ہے. آپ کو ابھی جن منزلوں کی طرف جانا ہے ان منزلوں کے لیے آپ کو اپنی وزڈم کا استعمال, جو کہ میں نے نیمرولوجی سے بات کی, اپنی عقل کا, اپنی شہرت کا استعمال کرنا ہے. لیکن یہاں پہ ایک احتیاط کی بات بھی بتاؤں گا, اس کے بارے میں بھی کہ آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ ہر بندہ پازیٹیو بتاتا ہے. میں آپ کی نیگیٹیوٹی بھی نکالوں گا کہ آپ کی نیگیٹیوٹی کیا ہے. اچھا بالکل, سن انرجی کیا میسج دے رہی ہے کرنٹ صورتحال میں, اور آنے والے وقت کی بات بھی کریں گے. تو ریسنٹ میری زندگی میں جو سچویشن یا پرابلم چل رہی ہے اس کے بارے میں بھی بات. یس, ان دی نیئر فیوچر, یعنی سن انرجی میسج دے رہی ہے جو آپ سوچ رہی ہیں نا وہ نیئر فیوچر میں آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا. اچھا یہ کیا چیز ہے جو آپ نے نکالا؟ یہ سن انرجی تھی. اب میں ٹیرو کارڈ کی طرف آؤں گا. ٹیرو کارڈ آپ کی سٹوری کیا رہے گی, آنے والے وقت کی سٹوری. ٹھیک ہے, ٹیرو کارڈ کی انرجی آپ کو بتائے گی آپ کے آنے والے وقت کی سٹوری. تو فضا علی کے آنے والے وقت کی سٹوری آف دی ایئر کیا نظر آتی ہے, یہ آپ کی پہلے چیزیں کلیئر ہوں گی تو پھر ہم آگے بڑھیں گے, کیونکہ جب تک جو بندہ بیٹھا ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ انرجی کیا ہے تو وہ انرجی پہ بات نہیں کر سکتا. تو فضا علی کے آنے والے وقت کی سٹوری آف دی لائف نکال لیتے ہیں. ابھی تو کچھ چیزیں پرسکون طریقے سے چل رہی ہیں, بلا شبہ آپ چیزیں سموتھلی لے کر چل رہی ہیں. سیکنڈ کارڈ میں آپ کو سولڈ پلان, اپنا کام سوچ رہی ہیں. آنے والے وقت میں کوئی اپنا پروڈکشن ہاؤس ہو سکتا ہے, اپنی کمپنی ہو سکتی ہے, اپنے چیزیں بہتر کرنے کی طرف
प्लान हो सकता है। अच्छा, फैमिली को वक्त देना, बिलाशुबा आप फैमिली के लिए अच्छी एनर्जी रख रही हैं, फैमिली पे पैसा लगाना, खुशियाँ, खैर बरकत, पैसा, तीनों कार्ड अच्छे हैं, चौथे कार्ड की तरफ जाएं। बिलाशुबा आने वाले वक्त में आपको कामयाबियाँ, ये कप है, क्वीन ऑफ कप, वाइट कलर का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें आप, और वाइट कलर आपको बड़ा सूट करेगा, वाइट कलर आपको सूट करेगा, इससे आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अच्छा जी, फिफ्थ कार्ड में आपको कुछ अपनी सेहत से मुतल्लिक़ मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब बिलाशुबा अपना खाना पीना खाएं, टाइम पे खाएं, और स्ट्रेस, ये चीज़ें आपकी स्ट्रेस रहती हैं, ये चीज़ें आपकी बाज़ को पकड़ती रहती हैं, आप फील करती हैं कि ये नेगेटिविटी क्यों आ जाती है, अच्छे भले काम क्यों रुक जाते हैं, उसको आपने ज़रूर देखना है। अच्छा, ये आपकी स्टोरी ऑफ दी लाइफ की बात करें तो आप रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी से ज़रूर जुड़े रहा करें। अलबत्ता ये है कि बॉटम में आपका प्लान है, आप एक बुजुर्गाना सोच और आने वाले वक्त की सोच की लड़की नज़र आती हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ आपको क्या नहीं करना चाहिए, फ़िज़ा अली को क्या नहीं करना चाहिए, एनर्जीज क्या बताती है, फ़िज़ा को क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, फ़िज़ा को क्या नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए कि आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि आपका पैसा मल्टीपल हो। ये तो आप बता रहे हैं ना कि करना चाहिए, आप कहते हैं मैं ये बताऊंगा कि नहीं क्या नहीं करना अच्छे आ गए हैं, मैं क्या कहूँ, अच्छा उल्टा ये भी हो जाता है, ठीक है, ये भी है कि कार्ड ही अच्छे आ गए, आप जो कर रही हैं ठीक कर रही हैं। अच्छा, आपको जो मामला चल रहे हैं बड़े सोच समझ के दुआ है, ठीक है। अब एक बंदे को आई ना कि क्या नहीं करना चाहिए, सारे कार्ड अच्छी एनर्जी है, आप पॉइंट समझे, ठीक है, मतलब तीनों अच्छे, अच्छी एनर्जी है। तो ये है आपके जो करंट सूरत हाल जो कि आपके मामला चल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी से मैंने पहले आपका मरकरी निकाला, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, सन भी निकाला, और पूरा नाम आप क्या लिखती हैं? फिजा, वैसे सिर्फ मेरा फिजा नाम है। अच्छा, अब मैं एक आपको बात बताता हूँ, अगर हम फिजा को न्यूमरोलॉजी से देखें तो 7 का आदत है। 7 क्या है? 7 है आपके, और मैं FIZA वाली हूँ। अच्छा, आपको सच्चे ख्वाब आएंगे बाज़ का। अच्छा, सच्चे ख्वाब आते हैं, आपको मून से बड़ी एनर्जी मिलती है, और आपको समुंदर बहुत पसंद है। अगर कभी आपको समुंदर के पास जाएं तो समुंदर की एनर्जी, आपको सी की एनर्जी बहुत मिलती है, क्रिएशंस बहुत है, और फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत है। बट एक काम किया करें, जो काम किया करें उसको अधूरा ना छोड़ा करें, उसको मुकम्मल किया करें। बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है आपकी, अब ये कर लूँ वो काम कर लूँ, लेकिन उसमें डाउन हो जाता है। 2-3 दिन बहुत अच्छी एनर्जी होती है, फिर उसमें कमी आ जाती है। जो पीक आप पकड़ के रखती हैं, उस पीक को अगर आप बरकरार रखें तो बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ लेकर आएँ। अभी आपकी क्रिएशंस में कुछ नई चीज़ें ऐड होगी, कुछ और चीज़ें आप ऐड करेंगे अपने मामला से मुतल्लिक़, जैसे कि कुछ नया करना चाहती हैं, और कुछ जैसे आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान हो सकता है आगे जाके, कि वहाँ पे सेटलमेंट का कुछ इस तरह की एनर्जीज़, घर का प्लान, फैमिली का, इस चीज़ की एनर्जी भी आपको मिलेगी। तो ये थी आपकी एनर्जीज़ जो कि टैरो कार्ड से, न्यूमरोलॉजी से और प्लस एस्ट्रोलॉजी से मैंने कंबाइन करके बताई। अगर मैं आपकी हाथों की लाइनों की बात करूँ तो आप हाथ मुझे यहीं पे दिखा दें, मैं आपके हाथ की लाइनें ये क्या कहते हैं, आउट ऑफ कंट्री वाली चीज़ तो शायद आपने मेरे फेसबुक पे देखी होगी, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली बाहर रहती है, मैंने आपके 7 की आदत की एनर्जी से, चलिए मैं हर वक्त ही ट्रैवल करती रहती हूँ, मेरा पूरा सोशल मीडिया जो है ना मेरे ट्रैवलिंग से ही भरा हुआ है। हाथ की लाइनें दिखाएं, यहाँ पे आपकी एनर्जी, नहीं ऐसे कर दे, मुझे हाथ दिखा दे, मैं कोई और ना बोल लेना। अच्छा, यहाँ पे आपका दिमागी लाइनें बहुत ज़बरदस्त हैं, अकल, फहम, दिमाग, क्रिएशंस, और सीधा दिखाना था, मैंने देख ली एनर्जी, बस ठीक है, बाया तो नहीं दिखाना था। लंबी जिंदगी, स्पोर्टिंग लाइन, हर मामले में आपको कोई ना कोई अल्लाह की मदद और नुसरत आ जाती है, कभी आपको मुश्किल नहीं पड़ती, और मेहनती, और आपके अंदर भी एक रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी है। मैं समझता हूँ कि आप दुआ करती रहती हैं और दुआओं के साथ जुड़ी रहती हैं, वालदा के साथ जुड़ी हुई हैं, और फैमिली के साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे दूर नहीं। ये है आपकी करंट सूरत हाल जो कि मैंने आपकी एनर्जी दी। अच्छा, वालदा मेरी फौत हो गई हैं, जुड़ी हुई, दुआ उनकी, दुआ की वजह से तो आप यहाँ, दुआ तो उनकी मरते दम तक साथ रहेगी, इसमें तो कोई दुआ के तो यही है ना। आप और मैं, हमारे अगर सर पे कोई वालिदैन का साया ना भी हो ना, तो उनकी दुआ सारी जिंदगी कायम रहेगी, इसमें तो मेरा पक्का ईमान है। वालिदा की एनर्जीज अभी तक, क्योंकि अगर आप उनके लिए दुआ करते हैं, अपनी वालिदा के लिए, अपने वालिदैन के लिए, जो दुनिया में नहीं भी होते, इसाले सवाब करते हैं ना, तो उनकी एनर्जी आपकी जिंदगी में फिर भी आती है, ये याद रखिएगा। और एक बात और बता, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, मरना नहीं है, मरना नहीं है। जिसने इस दुनिया में आना है उसने जाना भी, मगर मरना नहीं है, मरते नहीं है, हमने मरना नहीं है, मरना है ही नहीं। जो दुनिया में आ गया वो मरता नहीं है, चखता है। तो मौत को, रूह को मौत नहीं है, रूह को मौत नहीं, मगर इंसान का शरीर तो जाएगा ना मट्टी में। जिसने दुनिया में आना है उसने एक बार इस दुनिया से जाना है, मरने के बाद भी जिंदा रहे।
ہاں یہ بات بھی ہے, مرنے کے بعد بھی اعمال قائم رہتے ہیں. اچھا اب کچھ اور چیزیں بھی پوچھ لوں, میری لائف کی پرابلم کیا ہے؟ یس, جہاں آپ نے اتنا کچھ بتایا تھوڑا یہ بھی بتا دیں, کوئی ایسے پرابلم ایسے کوئی ایشوز جو میری لائف میں ابھی چل رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کی لائف کی پرابلم کیا ہے, لائف کی پرابلم کیا ہے, پرابلم کیا ہے. اچھا جی, پرابلم مجھے یہاں پہ بہت کم پرابلم نظر آتی ہیں آپ کی لائف سے, شکر الحمدللہ, اس لحاظ سے کہ آپ گیو اینڈ ٹیک کرتی ہیں, صدقہ دیتی ہیں, نظر آ رہی ہے انرجی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی ہیں. حالانکہ آپ نے یہ باتیں نہیں مجھے بتائی ہوئی, مجھے یہاں پہ انرجیز بتا رہی ہیں. فائدہ خود بھی دیتی ہیں, دنیا کو بھی لے کر چلتی ہیں. اور پرابلم بس صرف ایک, غصہ کنٹرول کیا کر. بعض اوقات غصہ سے لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں, تو اس کو کنٹرول کریں. صرف غصہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث بنتا ہے. بعض اوقات آپ کیونکہ آپ کو غصہ تو میں کرتی نہیں ہوں, نہیں بالکل کرتی نہیں ہے, لیکن 2-3 سال سے کام کری کبھی میں نے کوئی غصہ آپ کے ساتھ. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب آپ کو ہم نمرولوجی سے دیکھتے ہیں, فیس سے نام کا آغاز ہے, اس کو ہم جوپیٹر کی انرجی کہتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ گرو ہوتے ہیں, یہ لوگ وزڈم ہوتے ہیں, یہ لوگوں کی تربیت کا حصہ ہوتے ہیں, لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے احکامات جاری کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات لوگ ان سے کیونکہ اتنا محبت اور پیار کرتے ہیں, کبھی ان کو غصہ آ جائے, ہاں اپنے اندر برداشت کرتے ہیں, تو اگر غصہ آ جائے تو وہ انرجی ان کی ڈاؤن ہوتی ہے. تو یہ اچھی بات ہے, آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے, کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن جب نظام عدل اٹھایا ہوتا ہے, لیبرا کی انرجی, تو وہ آپ انصاف جب کرتی ہیں نا, انصاف کی بات کرتی ہیں, یاد کریے کہ نہیں یہ نہیں صحیح, یہ نہیں صحیح, وہاں جذباتی ہو جاتی ہیں, اسی کو میں غصہ کہتا ہوں. وہاں پہ جذباتی نہیں ہونا. اسٹار سائن ترازو ہے نا. یس, یہ ہے آپ کی انرجیز. اچھا اب 2026 کے بارے میں اوور آل لوگوں کے لیے کیسا رہے گا یہ بھی بتائیے گا جناب. 2026 کی بات کریں تو 2026 سن کی انرجی سے پریزنٹ کرتے ہیں. 1 اجرام فلکی میں 1 جو انرجی ہے سن کی ہے, وہ آپ کو کہتی ہے تمام زوڈک سائن والوں کو کہ اب آپ نے محنت کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے. سورج کی ڈیمانڈ ہے ارلی ٹو مارننگ, جلدی اٹھے اور جلدی گھر جائے. جس زوڈک سائن نے سستی اور کاہلی دکھائی اس کے لیے وبال جان بن جائے گا 2026. نمبر 1. نمبر 2, اس کو ہم ہارس کی انرجی, گھوڑوں کی انرجی بھی کہتے ہیں. آپ 2026 میں دیکھیں گے کہ تمام ملک آپس میں دوڑ میں لگے ہوں گے, آگے بڑھنے کی دوڑ. انسانوں کی بھی دوڑ لگی ہوگی. کس چیز کی دوڑ؟ آگے بڑھ جائیں, آگے بڑھ جائیں, آگے بڑھ جائیں, آگے بڑھ جائیں. مگر میری بات سنیں, سستی اور کاہلی اگر کوئی بھی دکھاتا ہے تو اس کے لیے آگے آنے والا سال تو ویسے بھی برا ہو جائے گا, چاہے کوئی بھی سال ہو. اب راجا ہوتا ہے نا, 1 کو ہم راجا کہتے ہیں. جب راجا آتا ہے نا, گھر میں سربراہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ سستی اور کاہلی دکھا رہا تھا لیکن فائدے اٹھا رہا تھا, ہم انہیں اس کو فائدے نہیں دیں گے, اس کے فائدے روک دیں گے. یہ زوڈک سائن محنت نہیں کر رہا تھا, آگے نہیں بڑھ رہا تھا, لیکن فائدے بڑے لے رہا تھا, تو ان کی نیگیٹیوٹی نکل جائے گی. جس طرح ہڈن افیئرز ہیں, کسی کے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, اپنی کمزوریاں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں, اپنی نیگیٹیوٹی چھپا کے رکھی ہوئی ہے, وہ اوپن ہو جائے گی. کیوں اوپن ہو جائے گی؟ کیونکہ سورج جو ہے وہ ہر چیز میں کلیئرٹی لے کر آئے گا. اداروں میں بھی یہی ہوگا. جو ادارے کہیں نہ کہیں 2 نمبری کر رہے ہیں, وہاں پہ لوگ بیٹھے 2 نمبری کر رہے ہیں, چاہے آپ کے وزیر اعظم ہوں, چاہے آپ کے صدر ہوں, چاہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو, کچھ بھی ہو, وہاں ان کی نیگیٹیوٹی باہر نکل آئے گی. کیونکہ سن ہے, سورج ہے, اس نے ہر کسی کو انرجی دینی ہے, لیکن انصاف کرنا, انصاف کی انرجی دیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو میڈیا ہی ہے, اس میں بھی بہت سے معاملات کو ڈیفائن کیا جائے گا کہ یہاں پہ نیگیٹیوٹی ہے, یہاں پہ پرابلم, اس کو کلیئر کریں, اس کو ٹھیک کریں. چاہے آپ کا میڈیا ہو, چاہے آپ کی عدالتیں ہوں, چاہے آپ کی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی کیوں نہ ہو, تو وہ چیزیں باہر نکلیں گی 2026 میں. اچھا ایک اور امپورٹنٹ سوال میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہوں گی, اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی بہت زیادہ جڑ جائیں گے اور ایک انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو جائے گا آپ کا. تو ہر لڑکی ہر لڑکا اس کو ایک خواب ہوتا ہے, خواہش ہوتی ہے شادی کی, ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے میری ایک شادی تھی جو کہ ختم ہو گئی. اب اس کے بعد اب مجھے آگے بتائیے گا, ایک بیٹی ہے میری, ٹھیک ہے, جو کہ اب 11 سال کی ہے ماشاء اللہ. تو آگے کیا میری شادی ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ کسی نے میری زندگی میں آنا ہے یا نہیں آنا؟ کوئی فرال کو ایکسیپٹ, میری بیٹی کا نام ہے, اس کو ایکسیپٹ کرے گا نہیں کرے گا, یا پھر ایسی زندگی گزرنی ہے میری اب آگے؟ تھوڑا سا یہ مجھے تھوڑا سا 3 کارڈ کی انرجی آپ کے آنے والے وقت میں شادی کی انرجی نکال لیتے ہیں. فضا کے آنے والے وقت میں شادی کی انرجی کیا نظر آتی ہے؟ بالکل بالکل آپ کی شادی سے متعلقہ اچھی انرجی ہے. بالکل جو آپ نے کویشچن کیا, ایک تو یہ ہوگی کہ شاید آپ کی شادی آؤٹ آف کنٹری ہو, ایک تو یہ انرجی ہے.
आउट ऑफ कंट्री क्यों? कहीं या शादी करके आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है। अच्छा, ये और सेकंड कार्ड बिल्कुल आपकी शादी की बहुत अच्छी एनर्जी। और जो आपने थर्ड कहा कि कोई अडॉप्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। ये बच्चा बेबी है, उसको कबूल किया हुआ है। बेबी कौन सा है? ये जो घोड़े पे बैठा है? यस। ओके, तो आगे और बेबीज? यस, ये देखें ना, बच्चे और होंगे मेरे? बिल्कुल। एक क्या होगा, बेटा अच्छी या एनर्जी। बेटी, कोई इस तरह की यहाँ चीज पे तो बताइए। बेटे की एनर्जी है। ये तो बेटी ऑलरेडी है ना मेरी। Yes, आगे? बट ये है कि आपने अपने शादी का सवाल किया है। हाँ, तो शादी आगे शादी के बाद आगे और बच्चे भी, वो भी थोड़ा बता Yes. दे देख के। और कब तक का शादी क्या का है? कोई सीन दिख रहा है? Bottom कोई में मेरी क्या है? जिंदगी में कब आएगा? बॉटम में शादी का है, खुशियाँ। अच्छा, ये खुशियाँ हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन। हाँ, सेलिब्रेशन, बच्चे भी हैं, शहनाई बजा रहे हैं। शहनाई बजा। ओके एनर्जी आपके सवाल से मुतल्लिक़ ही है। ओके, बॉटम में शादी की बात हुई, हाँ, और एनर्जी जो निकाली हमने उसमें ये है कि आपको अच्छी ऑप्शंस आएगी, अच्छा रिश्ता आएगा। कब आएगा? अच्छा, ये रिश्ता कब ये आएगा? थोड़ा एक पीरियड, टाइम पीरियड तो रिश्ता। बताएं, कब आएगा, कहाँ से थोड़ा आएगा, कि किस शादी- वक्त आएगा? थोड़ा उत्तर से कब- आएगा, दक्षिण से आएगा, रिश्ता कब तक? खजा के मौसम में आएगा, बाहर के मौसम में आएगा, पतझड़ के बड़ी मौसम? खबर है, मौजूद है, बिल्कुल। ये क्या है? ये खबर है, रिश्ते की खबर है। कब आएगी? सेकंड कार्ड में मीडिया है? चल सकती है। मुझे तो एनर्जी चल रही है अभी, तो ये आपके हाथ में है। मुझे तो यहाँ पे मेरे option हाथ आई में है। इधर आपको कहीं दिखा? मुझे नहीं, यहाँ पे मैं कार्ड्स की एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपके कार्ड्स हाथ में बता रहे हैं मुझे। आपके हाथ में जो आप शादी की बात है, इस एनर्जी में चल रही है। तो मेरे सामने कब आएगा जो भी है? ये ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास। तुम लोगों ने तो कभी मुझसे इज़हार मोहब्बत नहीं की। यही ऑप्शंस है मेरे पास, इन्हीं की यहाँ पांचों में बैठती हूँ, उठती हूँ, और तो कोई जान पहचान शादी नहीं। करना आपके लिए कोई मसला नहीं है, सीधी सी बात। शादी आपके लिए कोई मसला नहीं, जब चाहो, जिस वक्त चाहो, आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव। कब तक लगता है आपको हो जाएगी? अच्छा, लोग कहेंगे मरी जा रही है शादी के लिए। भाई मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ, अगर कोई हकीकत सामने आई तो भाई आप मानेंगे तो सही ना इनकी बात। कब तक? मेरा भी इंतजार जरा खत्म हो, मुझे भी एक पता हो, मुझे टाइम पीरियड में ये रोज बताऊंगी कि इस टाइम पीरियड में मेरी जिंदगी में कोई आ जाएगा, शादी हो जाएगी। इसका अदद है और अच्छी एनर्जी है। फिर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तो सही कैलकुलेशन निकाली। एनर्जी है। आप जब चाहो, अभी चाहो। नहीं चाहो नहीं ना, ये क्या बात हुई? अच्छा, ऐसे तो मेरे सामने एक कप पड़ा है, मैं जब चाहूँ कॉफी पी लूँ, चाहूँ नहीं ना। मुझे आप बताएं मेरी होगी कब? अच्छा चले, ये मुझे क्यूरियोसिटी है। मैं 26 की एनर्जी शादी की मैं तो जिससे चाहूँ घर वाले ना माने फिर क्या करूंगी? मानेंगे, बच्ची नहीं मानती। 26 ये भी बड़ा मसला है। मेरी बेटी का भी बड़ा सीन है, आपकी सोच है, वो कहती है आपकी मुझसे शादी हो गई है। अच्छा, तो हाँ, उसको मनाना, फिर घर वालों को, फिर कोई आके बात भी नहीं करता, डरता है मुझसे। तो किसी को थोड़ा सा दबंग बनना पड़ेगा, किसी ने प्रपोज तो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 28 में शादी की तरफ जाना चाहिए। 28 हो गया हमारा, 26, 27, 2 years, 2 साल। तब तक के भाई बेटी मेरी हो जाएगी 12-13 की, अभी 11 की लग गई है ना, तो आप कह रहे हैं जब 13 की लग जाएगी तब बिल्कुल शादी की तरफ जाना चाहिए। तब तक आ जाए, नहीं जाना नहीं चाहिए, तब तक हो जाएगी। ये देखे ना, ये आप कह रहे हैं हो जाएगी तब तक? बिल्कुल, मतलब 2028 में मेरी शादी हो जाएगी। बस मैं 2 साल ही तुम लोग के साथ शोज कर रही हूँ, दिमाग में रख लो। शादी हो गई तो फिर भुगतो, मैं नहीं हूँ इस सीट पर। चले, ये अच्छा, एक मुझे आपने क्यूरियोसिटी भी दे दी है, ख्वाब भी दे दी है। वो आप कह रहे थे ना ख्वाब बुनो, तो अब मैं 2028 तक के कोई ख्वाब देखूंगी कि 2028 में मेरी शादी हो जाए। 26 में बहुत ज्यादा काम है। काम तो बहुत है, देखो, सांस 26 में बहुत ज्यादा काम है, सांस लेने और 27 में एक चेंज है आपकी जिंदगी से मुतल्लिका बहुत बड़ा। वो चेंज, ये डेथ कार्ड, ये चेंज होता है। डेथ कार्ड क्यों आया है मेरा? चेंज होता है, ये चेंज होता है, कुछ बड़ा चेंज है। कौन मारेगा मुझे? नहीं, ये डेथ कार्ड की एनर्जी ये होती है कि आप जो कुछ कर रही हैं ना, उसमें सब कुछ चेंज कर लेंगी। यानी कि जैसे अपना सेटअप चेंज कर लेना, अपनी हाइट चेंज कर लेना, कुछ चीज़ों में डिफरेंट लेकर आना, और फिर आपको कामयाबी। और ये पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि जब डेथ के साथ कप होता है ना, तो इसको कहते हैं कि इंसान एक स्टेप से ऊपर वाले स्टेप पे चला गया। तो अच्छी एनर्जी। ओके, ठीक है। अब ये जो रैंडम आप एक कार्ड्स पकड़ते हैं, निकालते हैं, ठीक है ना, ये तो है तो रैंडम, ठीक है ना, एक केस है। अब कोई भी कार्ड निकलेगा, कोई भी कार्ड के हिसाब से फिर आप जो है ना एक आप बता रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मुझे इस हिसाब का ज़रा केस समझा दें, देखने वालों को भी इजी हो जाएगा। अच्छा, इसका केस कुछ इस तरह है, क्योंकि देखे ना, ये तो कोई भी कार्ड जो निकल रहा है, या रैंडम से जो भी आपके कार्ड निकालने हैं, उसमें से इस एनर्जी को ऐसे नहीं ना होता। मैं एज ए एस्ट्रोलॉजी भी देख रहा हूँ। हाँ,
میں نے آپ کا جو ڈیٹ آف برتھ لی ہے میں نے نیمرولوجی سے بھی دی ہے, میں اسٹرالوجی سے بھی کروں گا, میں ٹیرو کارڈ کی انرجی کو اس کے ساتھ کمبائن کروں گا, میں کمبینیشن کے ساتھ کرتا ہوں, اور میری اپنی بھی انرجی ہے, میں خود بھی ریڈ کرتا ہوں, اسٹارس کو ریڈ کرتا ہوں, اپنی انرجی کا یوز کرتا ہوں. اچھا اب جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں مجھے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ نے کنفرمیشن کی بیس پہ نہیں بتائی ابھی تک مجھے, ٹھیک ہے نا, کہ کب, کس وقت, کہاں اور کس کے ساتھ ہوگا, ایسے ہی ہے. یس, اس میں کوئی اسی کنفرمیشن کو تو غیب کا علم کہتے ہیں, جو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہم یہی تو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو آپ نے خود بات کی, یہ جو انرجی ہے, بیکاز یہ انفارمیشن تو رینڈم ہوئی نا, یہ انفارمیشن وہ ہوتی ہے جو آپ کو ڈیفائن کرتی ہے کہ اس وقت آپ کو ایسے کر لینا چاہیے. جیسے کہ ابھی یہ انفارمیشن کہہ رہی ہے کہ آپ کو 26 میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے شادی کا, 27 میں بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن 28 میں کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ اس طرح کی انفارمیشن. اب یہ انفارمیشن یہ ہے کہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ نے سلیکشن کہاں کرنی, آپ کو انرجی بتا رہی ہے نا. یہ انرجی یہ ہے, انرجی یہ کہہ رہی ہے کہ آج آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے تو آپ نے احتیاط سے گاڑی چلانی ہے یا سوچے سمجھے بغیر چلانی ہے. آپ کی زندگی میں جیسے کہ فضا اس وقت کیا سوچ رہی ہے, ایسے ہی کہ انرجی ہے نا, انرجی کو ہم کہ جی فضا اس وقت کیا سوچ رہی ہے, اس کارڈس کو نکالے, اس وقت کیا سوچ رہی ہے, یہاں پہ کچھ چیزوں سے متعلقہ کنفیوز, اس وقت کی انرجی میں کنفیوز, اس وقت کی انرجی میں جو کنفیوز ہوں میں آپ سے کلیئر کرنا بھی چاہتی ہوں. کنفیوز سے متعلقہ, کنفیوز خاص کر اپنی شادی سے متعلقہ. نہیں, میں ابھی تھوڑے سے پروگرام کے متعلق ابھی تھوڑا سا کنفیوز ہوں, میں آپ سے چیزیں نہ کلیئر کروں گی. دیکھیں میں جو سوچتی ہوں یا جو میں سمجھتی ہوں نا, وہ باتیں پھر عوام تک جاتی ہیں, اس لیے مجھے وہ ساری باتیں آپ سے سمجھ کے آگے پہنچانی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر میں بات کروں نا قرآن پاک کی, ٹھیک ہے, سورہ النمل کی بات کرتی ہوں میں آپ سے. 65 نمبر آیا تھا, یہ تو آپ کو پتہ ہے. آسمانوں اور زمینوں میں غیب صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, یہ قرآن پاک کہتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ مجھے بتائیے کہ یہ غیب کا علم پھر آپ کو کس طرح پتہ؟ اچھا اب آپ نے یہ بات کر لی, میں بھی کچھ بات کر لوں. آپ سے سوال کریں, قرآن سے ثابت کرو. ہاں, ملکہ بلقیس کا تخت موجود تھا. دو چیزیں, دو قرآن سے آیات موجود تھا کہ نہیں تھا. وہاں پہ ایک تو حکم ہوا کہ جی ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر کیا جائے, تو ایک جن نے کہا کہ آپ اٹھیں گے اور بیٹھیں گے تو میں حاضر کروں گا. تو وہاں پہ آصف بن برقیہ موجود تھا, انہی کا ایک غلام. اس نے کہا کہ جی اے سلیمان علیہ السلام آپ آنکھیں جھپکیں گے تو وہ میں تخت حاضر کر دوں گا. تو وہ قرآن سے ثابت ہے, ایک تو تخت وہاں پہ حاضر ہوا, اللہ نے انسان کو طاقت دی ہوئی ہے, پاورز دی ہوئی ہے. اور چونٹی موجود تھی, سلیمان علیہ السلام کا لشکر کوسوں میل دور تھا, اور چونٹی نے کہا کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلے جاؤ, سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. ایک چونٹی جو کہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے وحی کی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور اپنے بلوں میں گھس جاؤ. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کی نا, اللہ تعالیٰ نے کی. اب یہ غیب کا علم ہے نا, مگر کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی ڈائریکٹ نالج دے رہا ہے کہ آپ کو کوئی وحی آئی ہے؟ غائب کا علم اللہ کے پاس موجود ہے نا, اللہ کے علاوہ نہیں ہے نا. رازق اللہ ہے نا, اور اللہ جس کو چاہے رازق بنا سکتا ہے. غائب کا علم اللہ کے پاس ہے, اللہ جس کو چاہے اس علم سے اس کو عطا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا. اگر اللہ تعالیٰ کے بندے کس کو نہیں چاہے, اب یہاں مجھے جگہ دینی ہے, مجھے جگہ دینی ہے, کس کو نہیں چاہے گا, اس کا میری بھی جگہ لے لیں. سورہ الجن کی 27 نمبر ہے, ٹھیک ہے. غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں میں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں دیا. اب آپ کو یہ غیب کا علم کس طرح سے مل گیا؟ آپ اپنے آپ کو یا تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کیونکہ اللہ تو دے رہا ہے, اپنے رسولوں کو دے رہا ہے. آپ نے سوال, یہ میں نے آپ کو قرآن سے بتایا, آپ نے سوال اللہ نے غیب کا علم اپنے رسولوں کو دیا ہے. آپ اس میں نے کہا کہ یہ انرجی ہے, یہ اسٹرالوجی ہے, یہ آپ نے بھی غیب کے علم کی بات کی تو میں نے آپ کو روک کے بیچ میں بولا ہے نا, اس کو میں ضرور کہوں گا. غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دیا نا, انبیاء کو. میں نے آپ کو آیا تبھی بتائیے لمیٹڈ میں, لمیٹڈ یاد رکھیے گا, لمیٹڈ. بالکل, میں بھی چھوٹی سی لمٹ میں بات کروں گا نا. مجھے یہ بتائے انبیاء نے کیا خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا ہوں؟ کی تھی نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, خواہش ظاہر کی تھی. ہر پیغمبر کی خواہش تھی نا, ہر سب کی خواہش تھی کہ ہم نبی کی امت سے, اور آپ کو بھی پتہ ہے تو نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہوا, بے شک,
ٹھیک ہے، مگر اہل بیت اللہ کی تعالیٰ نے جوتیاں، کہاں پر کہا اہل ہے بیت کہ کی جوتیاں اٹھانے والوں آپ نے سے، مجھے یہ تو کلیئر کرنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کب یہ کہا ہے کہ میں اپنی امت کو یا میں عام بندوں کو دے رہا ہوں. امت کا تو اللہ تعالیٰ نے اور عام بندوں کا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ذکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ذکر کیا ہے جس کی تو میں نے آپ کو آیت بھی کوٹ کر دی, یہ نمبر بھی بتا دیا. مگر اللہ تعالیٰ نے کب یہ اپنے لوگوں کو کب یہ علم دینا شروع کر دیا؟ اس کے بارے میں مجھے کہیں سے انفارمیشن, اس کے بارے میں آپ بتائیے نا. نیمرولوجی غائب کا علم نہیں ہے, کیلکولیشن کا علم ہے. مگر آپ نے غیب کا علم کے بارے میں بات کی تھی, میں نے تو خود آپ سے کیا, میں نے خود کی, آپ نے تو نہیں کی, میں نے کی ہے نا, میں نے ہی کی تھی نا غائب کے علم کی بات, کہ غائب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو دیا ہوا ہے. اگر اللہ آپ کو دے دیں, اللہ بشارت آپ کو دے دیں, اگر آپ کوئی بات ایسی بتا دیں تو مجھے, بات تو رسولوں کی ہو رہی ہے, نیک بندوں کی نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں نیک بندوں کو نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسولوں کو دیا ہے غیب کا علم, وہ بھی لمیٹڈ. میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے, نیک بندوں میں تو ہو سکتا ہے کہ میں نے بہت سے لوگ, میں بھی بہت ہو سکتا ہے نیک ہوں, ہو سکتا ہے میرے کیمرہ مین بہت, جن کو اللہ تعالیٰ نے آنے والے وقت کی جو ہے نا اطلاع دے دی ہے. بہت سے لوگ دیکھے. میں جب بعض اوقات آپ جنگل میں جائیں نا تو وقت سے پہلے پرندے جو ہے نا آسمان پہ چہچہا رہے ہوتے ہیں. آپ نے مجھے کیسے دے دیے؟ اللہ تعالیٰ تو مان ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے لوگوں کو غیب کا علم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ رہا ہے کہ رسولوں کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیا, وہ بھی اپنے پسندیدہ رسول ان کو. باقی سارا جو ہے نا لمیٹڈ ہے, جو نالج دی ہے, جو غیب کا علم. ایک جانور وقت سے پہلے, دھماکہ ہونے سے پہلے, خطرے سے پہلے آسمان پہ چہچہانے لگ جاتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. وقت سے پہلے ایک بندہ جو اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے, اس کو 40 دن پہلے ہی خواب اور اس طرح کی صورتحال آنے لگ جاتی ہیں کہ مجھے اس دنیا میں مردے بلا رہے ہیں. اور یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ پرندوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے یا کہ کوئی قرآن میں تو پھر نماز کا طریقہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں نماز کا طریقہ کہاں سے لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے نماز کیسے پڑھی جائے؟ اچھا احادیث میں تو ہے نہیں, احادیث میں لکھا ہوا ہے. بہت سی چیزیں قرآن اور احادیث میں نہیں لکھی, اور وہ کیسے ہو گئی؟ سنت میں ہے نا, سنت میں ہے نا. کئی چیزیں نہیں ہیں. گانا قرآن میں لکھا ہوا ہے, ایک سیکنڈ, گانا قرآن میں لکھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ, حدیث کی طرف آ جاتے ہیں. آپ نے حدیث کی پہلے بات کی, اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں مسند احمد, اور سنیے گا, ٹھیک ہے, احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص کسی نجومی یا کان کے جو بالکل پاس آ کے اور بات میں بتاتا ہوں, میں پوری بتاتا ہوں, نجومی یا کہن کے پاس جائے, یا کہن آپ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی بات پہ یقین کرے تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین ہے نا اس کا انکار کرتا ہے. اب میری بات سنیں, آپ کو کئی احادیث جو ہے نا وہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے ضعیف احادیث ہوتی ہیں کئی جگہوں پہ, ان کو کئی جگہوں پہ ان چیزوں کے اشارے بھی ملتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے, انہوں نے کہا کہ ہم دور جاہلیت میں کچھ کلام ایسے پڑھتے تھے کہ جن کے پڑھنے سے ہمیں فائدہ ملتا تھا. اچھا سنن نبی داؤد میں بھی یہ موجود ہے, آپ کو میں بتا رہا ہوں نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے وہ کلام لے کر آؤ جس سے فائدہ ہوتا تھا, اس کو پڑھنے کی اجازت دی گئی. دیکھیں حسن صحیح حدیث ہے نا, پتہ ہے نا اس کے بارے میں, اس میں بھی یہی ہے. اچھا اب امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے. آپ کی ساری چیزیں نا ایک جگہ پہ ابھی رک گئی ہیں. جیسے کہ غائب کا علم, میں نے ایک آپ کو پہلے بات بتائی تھی کہ یہ ٹیرو کارڈ انرجی ہے, یہ غائب کا علم اللہ نے نہیں بنایا, یہ انرجی ہے, یہ انسان. اگر آپ بتا تو غائب کی چیزوں کے بارے میں رہے نا, آپ تو بتا تو غائب کا علم ہے نا, اللہ تعالیٰ کو تو پسند نہیں ہے وہ چیز نا. دیکھیں میں, آپ میری بات سمجھیں کہ میری زندگی کو میں جانتی ہوں تو پھر اللہ جانتا ہے, آپ کی زندگی کو آپ جانتے ہیں یا پھر اللہ جانتا ہے. آپ کی زندگی میرے سامنے نہیں, میری زندگی آپ کے سامنے نہیں, مگر آپ غیب کا علم بتا رہے ہیں نا. ایک تحقیق تو ہے, تحقیق کو غیب, تو یہی غیب کا علم ہوا نا جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. اس تحقیق کے اوپر لوگوں نے تو فائدے اٹھا لیے اور ہم ابھی تک یہیں پہ, ابھی تک یہیں پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں منع بھی تو فرمایا نا کہ ان لوگوں کے پاس نہیں جانا, یہ بھی تو کہا ہے نا, یہ بھی تو میرے نبی نے کہا ہے. اچھا اب آپ بتا دیں, یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو آنے والے وقت کی, اچھا پہلے سمجھو انرجی کو سمجھو. انرجی بتا رہی ہے جی, جو میں نے چیزیں آپ کو کوٹ کیا آپ نے مجھے اس کو ایکسپلین نہیں کیا ابھی تک. بالکل میں پھر بتا رہا ہوں, انرجی بتا رہی ہے کل چاند گرہن لگنا ہے. سورہ لقمان کی بات کر رہے تھے, ایک سیکنڈ, ایک اور سورہ لقمان کی, ٹھیک ہے, 31 نمبر آیت ہے, اس کو غور سے سنیے گا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. غور سے سنیے گا, صرف, سمجھتے ہیں, صرف غیب کا علم صرف اللہ کے پاس. تو آپ اس کو غیب کا علم سمجھتے ہیں؟
تو یہ آپ مجھے غیب کا علم بتا رہے ہیں نا. اب یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو غیب کا 1 نمبر کی کیا خاصیت ہے, 2 نمبر کی کیا خاصیت ہے, 3 کی کیا ہے, 4 کی کیا ہے, اس کے اوپر لوگوں نے تحقیقات کی ہے. اگر آپ میری بات سمجھے, اس خاصیت کے ذریعے آپ غیب کا علم بتا رہے ہیں نا, یہ جو بتا رہے ہیں آپ یہ غیب کا علم ہے نا. آپ وہ چیز بتا رہے ہیں جس کی پکچر میرے سامنے نہیں ہے. لک ایٹ می, جس کی پکچر میرے سامنے نہیں ہے وہ آپ مجھے بتا رہے ہیں. اوکے, دا فیوچر, the predictions, the future plans, everything, my marriage, my kids, my everything, my success, my 2026 کس طرح سے جائے گا, the new year, everything, سارا کچھ you telling me, which is the future, which is the this غیب کا علم, you telling me everything about. یہی تو آپ دیکھیں, آپ کیلکولیشن کریں, آپ اس کو لکھ کے, آپ اس کو میرے بارے میں پتا کر کے, یا یار ہے تو غیب کا علم نا بھائی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک بستی ہے, اس بستی میں جو ایک چرواہا ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو, بلکہ اس بستی کو تباہ و برباد کر دو. حکم ہوا, حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بستی میں گئے اور اس ایک چرواہے کے پاس گئے جو کہ اس بستی کا تھا. اس سے جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے. ایک چرواہے سے پوچھتے ہیں. چرواہا آسمان کی طرف سر اٹھاتا ہے اور پھر نیچے اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے نہ آسمانوں پہ ہیں نہ زمین پر ہیں. پھر کیلکولیشن کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یا تو آپ ہیں یا میں ہوں. انسان کو ہی دیا ہوا نا اللہ نے یہ علم. دیکھیں یہ علم آپ کے پاس آ گیا. سنیے گا میں آپ کو جواب دیتی ہوں. مگر حدیث میں یہ منع بھی تو فرما دیا نا صاف کہ ان لوگوں کے پاس نہیں جانا. اب یہ صاحب علم یا اس علم والے کی بات ہے کہ وہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے. اٹامک بن گیا, اٹامک تباہ و بربادی کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے اور اس سے آپ بجلی بھی پیدا کر لیں. اگر ایک بندے کو پتہ چل جائے کہ آگے پل ٹوٹا ہوا ہے اور اس کی میں احتیاطی تدابیر کر لوں, اگر وہ احتیاطی تدابیر کر کے اپنی جان کو بچا لیتا ہے تو نہ آپ کو مسئلہ ہے نہ مجھے مسئلہ ہے. یہ علم آپ کے پاس, اگر آپ کو احتیاطی تدابیر مل جائیں یہاں سے, سنیے گا نا, یہ علم آپ کے پاس آ گیا, یہ نالج آپ کے پاس آ گئی, ٹھیک ہے, آپ مانتے ہیں نا آپ کے پاس ہے نالج. مجھے تو بزرگوں سے عطا ہے, دیا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھوں, مانتے ہیں نا آپ جہاں سے بھی آیا ہے علم ہے آپ کے پاس, انفارمیشن ہے, یہ آپ کو عطا ہوئی ہے, جیسے بھی مانتے ہیں نا کہ آپ کے پاس نالج ہے, تو پھر آپ سورہ النمل اور سورہ لقمان کو نہیں مانتے ہیں؟ مانتا ہوں. تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں. آپ ایک آیت کو مانتی ہیں قرآن پاک کی, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بالکل مانتی ہیں؟ بے شک. تو اللہ قادر نہیں ہے؟ اگر اللہ آپ کو یہ دے دے تو آپ پھڈا ڈالیں گے اللہ کے ساتھ؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں نبی ہو کے علاوہ یہ علم کسی کو نہیں دیتا. قدیر. میری بات سمجھے, آپ بھی سمجھے. اس آیت کا ترجمہ مجھے سمجھا دے. اللہ بغیر اسباب کے دے سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا, اللہ بغیر اسباب کے عطا کر سکتے ہیں کہ اللہ کو اسباب کی محتاجگی ہے؟ آپ بات نہ کہیں اور لے کے نہیں, میں بات وہیں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں آپ کھڑی ہیں. کیا اس آیت کو آپ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس آیت کو آپ مانتی ہیں یا نہیں مانتی؟ میں نے آپ کو بے شک مانتی ہوں, مانتی میں ہیں؟ قرآن کی ہر آیت کو مانتی ہوں. تو پھر اللہ اگر یہ آپ کو یہ علم دے دے تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کے اس بات پہ؟ اللہ مجھے نہیں دے گا. میری بات سنیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک آیت میں, اللہ تعالیٰ نے کسی ایک حدیث میں, کہیں کوئی آپ اگر پڑھ لیں جہاں پہ یہ بات کہیں اللہ نے آیت میں بولا ہو کہ یہ نالج میں انسانوں تم لوگوں کو دوں گا, اے بندو میں تم لوگوں کو یہ نالج دوں گا, اے لوگوں میں تم لوگوں کو غیب کا علم دوں گا. کہاں کون سی آیت میں لکھا یہ بتا دیں نا. میں بھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کے اوپر بڑی. علم جفر کسے کہتے ہیں؟ علم جفر کہتے ہیں جو کہ حضرت امام جفر صادق سے نکلا ہے, جس میں کیلکولیشن ہے. ابجد, حوض, حتی, کلمن, صافت, کرش, سخت, ایک ترتیب ہے جس میں اعداد کی ویلیو سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا کیا کر رہا ہے, اس نے آگے کیا پلاننگ کرنی ہے, اپنی زندگی کو کس سمت لے کر جانی ہے. ایک ڈاکٹر مریض کی نبض چیک کر کے, الٹرا ساؤنڈ کر کے کیسے پتہ چلا لے گا کہ اس کے بیٹا پیدا ہوگی یا بیٹی پیدا ہوگی؟
غیب کا علم تو اللہ کے اس پاس کے ہے. لیے تو سائنس موجود ہے نا. تو یہ سائنس ہے, وہ سمجھو یہ سائنس ہے. ارے یہ کہاں سے سائنس آ گئی؟ آپ اس کو اللہ آپ اس کو یہی تو سمجھا رہا ہوں. میری بات سنو, سائنس ہے. لیٹ می کلیئر, سائنس اس کو نہیں مانتی. سائنس اٹس ا کمپلیٹ ریسرچ ویئر سائنس سیز کہ میں اس کو ایریز سائنس تجربات سے مانتی ہے. ٹورس میں جائے گا تو پلیز ایسی باتیں نہ کریں. میٹرک میں نے بھی پڑھا ہے, سائنس میں پڑھا ہے. میری بات سنیں, سائنس تجربات مانگتی ہے, اس میں تو کوئی یہ تجربات ہے نا ہمارے, یہ انرجی ہے نا, ہمارے تجربات ہے, ہماری سائنس ہے یہ. اچھا میں نے آپ کو پہلے کہا انرجی ہے. انرجی کس چیز کا نام ہے؟ انرجی جب وہ بچے کے ماں کے پیٹ میں جاتی ہے تو انرجی بتاتی ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی. اگر تھوڑا سا پیچھے جاتے تو یہاں پہ کفر کا فتویٰ لگنا تھا, یہ تو اللہ جانتے ہیں بیٹا ہوگا یا بیٹی. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ مجھے سائنس کے حساب سے چلیں, آپ اپنے تجربے کے حساب سے بتا دیں کہ سائنس جو ہے اس تجربے کو مانتی ہے. یہ اپنے تجربے سے بتا دیں. چلیں دیکھیں, میرا تجربہ ہے, میں اس چیز کے اوپر جو ہے اسے بیسیوں فائدے اٹھا رہا ہوں, لوگ بھی فائدے اٹھا رہے ہیں. میں مانتا ہوں تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے سائنس مجھے اس کو مانے یا نہ مانے. سائنس مان رہی ہے, خود بولا ابھی, میں بتا رہا ہوں نا. تو سائنس انرجی ہے نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, انرجی ہے. اگر بیسیوں لوگ, آج پورا یورپ ٹیرو کارڈ کر رہا ہے, اسٹرولوجی بھی کر رہا ہے, اور نیمرولوجی سے بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں. کوئی ایک طبقہ جو کہ نہیں مانتا, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور جو بہت سے طبقے مانتے ہیں وہ ان سے فائدے اٹھا رہے ہیں. یہی تو پھٹا ہے, یہی تو پھٹا ہے مسلمانوں کا. ایک اور سوال مجھے جواب یہی تو پھٹا ہے کہ یہاں پہ ان کو فائدے کی چیز ملنی ہوتی ہے, وہاں پہ پھٹا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. داؤد جی صاحب, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر لوگ آپ کی اس نالج سے, اس غیب کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو اس آپ اپنی زندگی سے, مطلب آپ اپنی زندگی پہ اس سے فائدہ اٹھائے نا. آپ اپنی زندگی میں کوئی ساری جو مشکلات ہیں وہ ختم کیوں نہیں کر لیتے؟ کوئی مشکل نہیں مجھے الحمدللہ. آپ کو آنے والی اپنی مشکلات کا سب علم ہوگا. میں پڑھتا ہوں اس کے لیے, پہلے ہی دعا کرتا ہوں. مجھے جب مشکلیں پریشانیاں ہوتی ہیں تو میں اس کے لیے ذکر اذکار کر کے رکھتا ہوں. مگر وہ تو جب ہوتی ہیں تب نا, آنے والی مشکلات کیسے آپ ٹال سکتے ہیں؟ انرجی میرے ساتھ آنے والے وقت میں کیا ہوگا, یہ کارڈ کیا کہتا ہے؟ کامیابی ملے گی, آپ محنت کرو, آگے بڑھو, میں اس انرجی کا فائدہ اٹھاؤں گا. فضا کا آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ اچھی انرجی ہے, جذباتی ہے, آگے ترقی ہوگی, اس کو اور بوسٹ کرو. اچھا, اب اس انرجی کو میں مون انرجی سے دیکھ لیتا ہوں. مون انرجی کیا کہتی ہے جی؟ میری انرجی کیا کہتی ہے جی؟ یہ چیز, چلیے آپ میرے پاس بیٹھے ہیں سامنے, ٹھیک ہے, ایسے آپ نے میرے سامنے یہ کارڈز ایسے رکھے, بہت ساری ایگزامپلس دیتی مجھے, ٹھیک ہے. اب جو ٹیرو کارڈ ایکسپرٹ ہے, کسی اور کے پاس چلی جاؤں, ٹھیک ہے, اب آپ کی ریڈنگ میں اور اس کی ریڈنگ میں تھوڑی سی فرق ہوگی. وہ کوئی اور ریڈنگ دے رہا ہوگا مجھے, آپ کوئی اور ریڈنگ دے رہے ہوں گے مجھے. اچھا, وہ بھی آپ کی طرح رینڈملی کارڈ نکالے گا, ایسے شفل کرے گا, بتاؤ فضا کی شادی کب ہوگی, فضا کا بچہ کب پیدا ہوگا, اور اس کے بعد ایسے کارڈ نکال کے ایسے نہیں ہوگا. آپ نہیں نکال سکتی اس کارڈ کو, آپ نے 2028 کا ہے, وہ 2030 کہہ دیں. نہیں نکال سکتی, آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا کہ کارڈ ریڈ کیا کرتے ہیں, کارڈ کی انرجی کیا ہے. آپ کو کیا پتا یہ لینگویج کیا ہے؟ نہیں پتا. اور ایکسپرٹ کے پاس جاؤ, کوئی اور ایکسپرٹ, وہ بھی بہت. یہی تو میں کہتا ہوں کہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ اس کی اوپر بلا شبہ تحقیق کرتا ہے, پاورز لیتا ہے, ان سے بات کرتا ہے. 78 کارڈز کا ڈیک ہے, 78 کارڈز کی مخلوق ہے, یہ انرجی ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, اس کو کنیکشن دیتی ہے. میں کارڈز دیکھے بغیر مجھے نظر آتی ہیں یہ مخلوق. اچھا, اب میں کسی صحیح ایکسپرٹ کے پاس جاؤں گی تو وہ سیم کارڈ نکالے گا؟ مجھے کیا پتا ایکسپرٹ کا, کیوں نہیں پتا آپ کو؟ تو غیب کا علم ہے نا, پھر آپ کو کیوں نہیں پتا؟ یہ غیب کا علم کہاں سے؟ یہ دیکھیں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ انرجی ہے. میں یہی تو آپ سے پٹ رہا ہوں سب سے. آپ انرجی کے آغاز میں دیکھیں, آپ مان نہیں رہے, گھما پھرا کے مجھے اسی راؤنڈ اباؤٹ میں واپس لے آتے ہیں. غائب کا علم. اچھا, پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ غائب کا علم اگر ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ مجھے انرجی نہیں بتا رہے, آپ اپنی جو انرجی ہے اس کے ذریعے غیب کا علم بتا رہے ہیں. بات دیکھیں, کان یوں پکڑے یا کان یوں پکڑے, بات دونوں طریقے سے ایک آئے گی. بتا آپ مجھے غیب کا علم رہے, یہ آپ دیکھ لیں, مگر آپ اس کو انرجی کا نام دے رہے ہیں. میری انرجی ہے, یہ میرے پاس عطا ہے, یا اسٹرولوجی ہو. اسٹرولوجی جو ہے کیلکولیشن کا علم ہے. کیلکولیشن کیا؟ جمع تفریق کا علم ہے. پوری انرجی بتاتی ہے کس وقت کون سا بندہ کس وقت پیدا ہوتا ہے, اس کے اوپر کون سی. اور احادیث میں یہ بھی ہے کہ جب اقرب لگا ہو تو سفر کی حالت میں والسماء ذات البروج, یہ بھی قرآن کی آیت ہے. میں اس میں کیا ہے, ایک وقت میں بروج کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے. لاکھوں لوگ
پیدا ہو جاتے ہیں ایک دن میں, ایک وقت میں, ٹھیک ہے, ایک دن کے اندر, تو ان سب کے کی ماں کے- تقدیریں سیم کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ ماں کا نام ڈفرینٹ, باپ کا نام ڈفرینٹ, ماں کی ڈیٹ آف برتھ ڈفرینٹ, باپ کی ڈیٹ آف برتھ ڈفرینٹ. ایک بندہ کراچی پیدا ہو رہا ہے, ایک امریکہ پیدا ہو رہا ہے. کراچی کیلکولیشن اور امریکہ اور لندن اور, اس کو پڑھا جاتا ہے, اس کو ریڈ کیا جاتا ہے. ایک اسٹرالوجر اس کو ریڈ کرتا ہے, پڑھتا ہے, اس کے اوپر پریڈکشن دیتا ہے. آپ کیوں نہیں دیتی پریڈکشن؟ یس, مطلب Prediction. future, مطلب یہ نہیں کہتا ایسا ہوگا, وہ کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے, پریڈکشن از ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہتا ایسا ہوگا. کبھی کسی اسٹرالوجر سے آپ کبھی نہیں یہ سنو گی, بھائی کبھی نہیں سنو گی آپ کسی بھی اسٹرالوجر سے کہ ایسا ہوگا. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. تو میں اس کو 100% کہاں کہتا ہوں ہو سکتا ہے؟ کیا میں کہاں کہتا ہوں یہ 100% ہے؟ ہو سکتا ہے, چانس ہے. اور پریڈکشن صحیح ثابت ہوتی ہیں. ایک اسٹرالوجر 100 پریڈکشن کرتا ہے, اس کی 70-80. کیا نالج ہوا جس میں 50-50 ہے, جس میں بھائی میں کنفرم ہے 50 کوئی نہیں کہہ رہا نا, یہ بندے کی اپنی پاورز بھی تو ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیکھیں جی, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ شاید ہو ہوگا, جائے اور ہو سکتا ہے بڑا فرق ہے, پھر زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو نہیں اس بات میں سمجھ لگ رہی, ہو سکتا ہے یا ہوگا. فار ایگزامپل میں جوا کھیلنے کے لیے جاتی ہوں, ٹھیک ہے, ادھر ہو سکتا ہے میں جیت جاؤں, ہو سکتا ہے میں ہار جاؤں, دونوں طریقے ہو جب آپ سکتے ایک ہیں. اسٹرالوجر کے پاس جائیں گے نا, وہ کہے گا کہ اگر آپ نے جوا کھیلنا ہے نا 10 بجے کھیلنا, 10 بجے آپ ون کر جاؤ گے. اگر آپ نے 11 بجے کھیلا نا تو وہاں مون کی انرجی ہے, اس کا مطلب آپ ہار جاؤ گے. 10 بجے میں جیت جاؤں تو 10 بجے آپ جیت جاؤ گے. تو یہی چیز آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر پل ٹوٹا ہوا ہے تو آپ آج سفر نہ کرو, کل کر لو. جی یہ بتائیے, جو دنیا کے اتنے بڑے بڑے جواری ہار رہے ہیں, میچ پہ بھی سٹا لگاتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں جیت رہے پھر؟ جیت رہے ہیں, ارے وہ کافی جیت رہے ہیں, آپ کو کیا پتا. آپ کی وجہ سے جیت رہے ہیں. کئی لوگ ہم سے پریڈکشنز لیتے ہیں, میری 20 پریڈکشن میچوں کے اوپر پڑی ہوئی ہیں. 20 پریڈکشنز میں سے ابھی آن دی ریکارڈ میں آپ کو دکھا دوں گا 19 صحیح ثابت ہوئی ہیں, ایک نہیں ثابت صحیح ہوئی. دیکھیں آپ فیوچر کا علم بتا رہے ہیں, ہاں آپ فیوچر بتا رہے ہیں, فیوچر کا علم اللہ کی عطا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا تو آپ کو کوئی اگر مسئلہ بنتا ہے تو میں تو نہیں اس کے اوپر کہہ سکتا. اور چلو مان لیا اگر غیب کا علم ہے یا فیوچر کا علم ہے, اگر اللہ نے مجھے دے اللہ دیا. تعالیٰ کہہ رہے ہیں, میں نے آپ کو اتنی آیت اتنی احادیث کوٹی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اپنی پسندیدہ نبیوں کو دیتا ہوں, میں یہ بندوں کو نہیں, میں اس کے علاوہ کہیں نہیں دیتا. الحمدللہ نبی اچھا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نبیوں کو بھی لمیٹڈ دے رہا ہوں. الحمدللہ نبی کے امتیوں کو بڑی طاقت دی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے. کہاں لکھا ہے؟ میں انہی لوگوں کا کہاں لکھا ہے؟ تجربہ, میرا تجربہ ہے. میں نے میرا تجربہ, میں کئی ایسے لوگوں کے ساتھ ملا ہوں جو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کھا کے کیا آئے ہو, آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. میں نے بڑی دنیا دیکھی ہوئی ہے, بڑی, میں نے اس کو 25 سال میں, جب میں اتنا سا نا بچپن میں 12 سال کا, تب سے مجھے شوق تھا روحانیت سیکھنے کا, عملیات سیکھنے کا, جادو جنات سیکھنے کا کہ جی کیا ہوتا ہے. اور پھر میں تب سے اس شوق میں پڑا ہوا, میری زندگی گزر گئی ہے. میں نے اپنی جادو کے بارے میں بھی پتا ہے, علم ہے اس کا. ظاہری بات کیوں نہیں ہونا, جادو کیا ہوتا ہے, جادو سے کام کیسے رکتے ہیں, روحانیت کیا ہے, روحانیت سے کیا فائدے اٹھائے جا سکتے. میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جب میں 12 سال کا تھا, تب مجھے جنات دیکھنے کا شوق تھا, چڑھا ہوا تھا شوق. تو جن دیکھا آپ نے؟ دیکھا میں نے, ظاہری ملاقات ہوئی ہے میری. بیٹھ کے کوئی چائے پی ہے, کھانا کھایا آپ نے؟ سخی لال شہباز کے اندر گئے تھے بزرگوں کے ساتھ, وہاں ملاقات ہوئی تھی ظاہری. ہاتھ ملایا آپ نے؟ چھو سکتے ہیں ہم کو؟ کیا بات ہوئی تھی آپ کی ان سے؟ کچھ نہیں, بزرگوں کی خدمت کے لیے آئے تھے, چلے گئے, غائب ہو گئے. ایک حدیث سے آپ کو بتاتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ٹھیک ہے, یہ ان سے روایت ہے, اور سے سنیے گا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, انہوں نے کہا کہ فرشتے جو ہے آسمان سے نیچے بادلوں کے پاس اتر کر آتے ہیں اور اوپر سے طے شدہ معاملات جو ہے نا اس کی انفارمیشن لاتے ہیں. اب جو شیاطین ہے نا وہ چوری چھپے ان باتوں کو سن لیتے ہیں, اور یہ باتیں پھر آ کر یہ سارے شیطانوں کو بتاتے ہیں. فرشتہ مجھ کو کہنے سے تحقیر میری ہوتی ہے, میں مسجود ملائکہ ہوں, مجھے انسان ہی رہنے دو. اشرف المخلوقات بنایا انسان کو, وہی فرشتے انسان کو سجدہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے. شاید ہماری سوچ, سمجھ, عقل وہاں تک نہیں جا سکی جو ہم انسان کو حقیر کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا کہ جو نجومی ہے نا
وہ کافی چیزیں اپنی طرف سے ملاتے ہیں اور 100 جھوٹ ملاتے ہیں. یہ بھی تو نبی نے کہا ہے. میں بہت فرق ہے. ہم اہل علم کی جوتیاں اٹھانے والوں میں سے. اہل علم، اہل بیت، اہل علم بہت آئے نا. اس میں کون سی بات ہے؟ آپ سمجھے، میں بات کر رہی ہوں. بتا تو آپ بھی فیوچر ہی کے بارے میں رہے نا. یہی تو بتا رہی ہوں. تو نجومی اور کس کو کہتے ہیں؟ گنڈیرے بیچنے والے کو. وہ جو کنگن جو ہے وہ ملیں گے، ایران کے کنگن ملیں گے، اور حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں خطبہ دے رہے ہیں، سارا الجبل، سارا پہاڑ کے پیچھے سے آؤ حملہ کرو. ہزاروں سال کا سفر، ہزاروں میلوں کا سفر وہ کس نے طے کر لیا؟ انسان کی طاقت، نبی کے امتی کی طاقت کو آپ کیوں ڈاؤن کر رہی ہیں؟ چلے یہ انرجی ہے، وہ علم ہے. علم اعداد کی یہ نہیں، میری بات سنیں، یہ انرجی ہے، وہ علم ہے، اس کی سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتی. وہ علم ہے، وہ صاحب علم ہونا. ایک سلیمان علیہ السلام کے وہ بیٹھا ہوا بندہ جو ہے ہزاروں میل کا تخت اٹھا کے حاضر کر رہا ہے. سنیں، آصف بن برقیہ کر رہا ہے. اور ہر نبی نے خواہش کی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا ہوں. اس کی شان ہی کوئی نہیں ہے، وہ جان ہی کچھ نہیں سکتا، وہ عطا ہی نہیں کر سکتا. سنیے گا، علم اعداد اگر ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ مجھے بتائیے. پورا قرآن جو ہے اعداد کے اوپر ہے، پورا قرآن انرجی کے اوپر ہے. کہاں لکھا ہے؟ 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 انرجی. پھر انرجی. اب وہی بات گھوم پھر کے میں نے کہا نا، آپ مجھے اسی راؤنڈ اباؤٹ میں گھمائے جا رہے ہیں. یہ انرجی ہے تو ساری آپ کی وہی نا فیوچر یہاں پہ آپ کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بتاتی ہوں، میں یہاں پہ تجربے کی بات کر رہا ہوں. میرا تجربہ. اچھا سنیں، قرآن عقل استعمال کرنے کو کہتی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا، اس میں تو ہم مانتے ہیں نا. اب یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس میں جو اپنا یقین، قرآن کیا کہتی ہے؟ عقل استعمال کرنے کا کہتی ہے. ہاں، عقل کہتی ہے کہ عصر کی نماز ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو ہے وہ سر مبارک ہو، اور سورج ڈوب جائے اور آنسو گریں اور سورج واپس آ جائے. قرآن کہتا ہے؟ قرآن میں ہے یہ؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے؟ عقل ہے؟ عقل مانتی ہے؟ نہیں. آپ نے اللہ کو بغیر دیکھے اللہ کے اوپر ایمان لے آئی؟ دیکھا اللہ کو؟ نہیں. بہت مگر میرے پاس اللہ کی مگر نہیں، یہ میرے پاس مگر کیا؟ مگر آئے گا، قرآن آئے گا نا، کیونکہ میرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے نا. مگر صرف نبی آئے گا. میرے پاس ثبوت کے طور پہ اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے نا. صرف انسان آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بہت بڑی ہے، اس کو کلیئر ہونے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی سارا کچھ. مگر میرے پاس ثبوت بھی تو موجود ہے، قرآن. آپ کی بات کر لیتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بتایا کہ بھائی یہ نالج ٹھیک ہے، یہ غیب کا علم جو ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس پہ ایمان لے کر آؤ. میں نے یہ بات اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ ان چیزوں پہ ایمان لے کر آؤ؟ میرے نبی نے کب کہا ہے؟ چلے اس پہ بات کریں. میں نے کب کہا؟ تو جدھر سے آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے انرجی، یہ غیب کا علم، یہ فیوچر، یہ پریڈکشن. مجھے بتاؤ نا، میں نے کب کہا؟ آپ مجھے بتائیں نا اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ بلیو کرو؟ میں نے کہا انرجی ہے. تو انرجی کیا ہے؟ بہت ساری ہیں. انرجی بجلی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نور بنایا، چاند سورج بنایا، اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ آپ نے بلب کیوں لگا دیے؟ شرک تو نہیں ہو گیا؟ آسمان سے نہیں، یہ شرک تو نہیں کر رہی آپ؟ میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ سے فائدہ اٹھانا ہے، میں نے یہ چاند سورج سے فائدہ اٹھانا ہے. تو پھر آپ غلط لے گئی، پھر آپ نے ڈائریکشن موڑ دی. چاند سورج انرجی دے رہے ہیں، یہ بجلی بلب کیوں لگا دی؟ آپ نے خود ہی کہا ہے. پھر وہی بات، آپ اس کی ڈائریکشن ہی چینج کر دیتی ہیں بات کی. آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نے کہا نبی اہم ہے، نبی کی وجہ سے قرآن اہم ہے. آپ پھر اس بات کو بھی بدل گئی. اب میں نے کہا کہ جی یہ بلب چل رہے ہیں، ان بلب سے اللہ تعالیٰ نے انرجی دے رہے ہیں، ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں نے کہا اسٹرالوجی سے اللہ تعالیٰ، ارے یہ تو فزیکل چیزیں نا، یہ بھی بات سمجھے میری. یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ نالج ان کے پاس نہیں تھا، وہی اپنی مشکلات نہیں دیکھ سکتے تھے، وہی چیزیں سیلف نہیں کر سکتے تھے. میں نے آپ کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پتھر پڑے بھائی. میں نے کب کہا کہ پہلے کیوں نہیں انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ طائف میں ان کو پتھر پڑنے؟ حسن حسین کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونا ان کے ساتھ. جنگ میں ان کے دانت شہید ہو گئے تھے. آپ مجھے بتائیں، مجھے بتاؤ، اہل بیت کے اوپر جو ظلم ہونے تھے نبی کو نہیں پتا تھا؟ نبی تھے نا.
ان کو تو پتا تھا. حضرت امام حسین کو نہیں پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے؟ ارے ان کے پاس تو حضرت جبرائیل آتے تھے. اور یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صاحب علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت اور ان کے چاہنے والے اور ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بڑے فیض و برکات ہوتے ہیں. وہ نبی تھے, ہم نبی, ہم لوگ ہیں, سمجھے؟ میں بھی مانتا ہوں ہم لوگ ہیں, مگر ہم امتی بھی تو ہیں. کیا کریں اب, ہم ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن وہ امتی بھی ہیں. آپ ایک عام آدمی ہیں, میں بالکل عام آدمی ہوں, اہل بیت کی جوتیاں اٹھانے والے میں سے ہوں اور گنہگار ہوں, لیکن نبی کا امتی ہوں. گنہگار صحیح, مجبوری ہے, مجبوری ہے کہ میں نبی کی امت میں سے ہوں. اس لیے مجھے جو ہے اس بات کا پورا ادراک ہے کہ کیونکہ میں نبی کی امت میں سے ہوں, اور میں اس بات کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہوں, اپنے لیے انعام سمجھتا ہوں, اپنے لیے ایک بڑی مبارک بات سمجھتا ہوں کہ جس کی خواہش انبیاء نے کی تھی, جس کی خواہش ہر نبی نے کی تھی, اس کے امتی ایک گنہگار سا ہی ہوں, جیسا بھی ہوں اس کی امت سے ہوں. لیکن آپ نے غائب کا علم, میں صرف اس نالج کے بارے میں اس نالج کے بارے میں پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ نالج صحیح ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. صرف قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے, اور یہ نالج ہے, یہ جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن غائب کا علم نہیں ہے. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ علم ٹھیک نہیں ہے, اور حدیث بھی کہہ رہی ہے یہ علم ٹھیک نہیں ہے, میرا نبی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ علم ٹھیک نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے بھائی کہ میں بھی کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں انرجی ہے, لوگ اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں, ہم نے تو بہت اٹھائے ہیں, آپ نہیں اٹھانا چاہتی تو میں کیا, تو غلط چیز ہے نا. میرے نبی نے تو کہا ہے کہ میں, نبی کریم نے کہہ دیا کہ میں اس بندے کا دین کا انکار کرتا ہوں جو اس طرح کے لوگوں کے بندوں کے پاس جائیں گے. جب میرا نبی یہ کہہ رہا ہے, آپ نبی کی بات بھی کر رہے ہیں. اگر پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں بچہ کمزور ہے, اس کو انجیکشن دینے سے, اس کو جو ہے ٹریٹمنٹ کرنے سے اگر وہ بچ جاتا ہے تو بلا شبہ چیک نہ کیا جائے, اس کو مرنے دیا جائے. اور اگر آپ سڑک کے کنارے جا رہے ہیں, نہیں, اگر آپ سڑک کے کنارے جا رہے ہیں اور آگے جا کے وہاں پہ کھڈا آ جائے گا, اور وہاں پہ آگے کھڈا آ جائے گا, آپ جو ہے نا, اگر آپ کو, اچھا مجھے یہ بتاؤ, یہ موسم کا حال کیوں جانتے ہو, کیا ہونے والا ہے, بارش کب ہوگی, سردیاں کتنی ہوں گی, سردیاں کب آئیں گی, گرمیاں کب کتنی ہوں گی, ادھر دیکھیں, کیوں شرک کیوں کر رہے ہو, ادھر دیکھیں, میں بتا رہا ہوں, جواب تو لے لیں, یہ تو بتائیں, آپ بتا رہے ہیں, آپ نے سوال پھینکا نا, جواب لے لیں. جی میری باری ہے, سنیں, یہ سائنس ہے. یس, یہ سائنس ہے, یہ نالج ہے, یہ علم ہے, یہی آپ, میں اس دن تو لانا چاہ رہا تھا آپ کو, میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا, یہ سائنس ہے, علم ہے, نالج, محنت ہوئی ہے, ایفرٹ کی ہوئی ہے, اور اس کو چھوڑ دیں. Let me finish. Your turn then. I let you speak. Yeah, let me speak. Yes. غور سے سنیے گا, تجربات سے نالج ثابت ہوتی ہے. آپ تجربے سے یہ ثابت کر دیں مجھے صرف کہ یہ ٹھیک ہے. میں سب سے پہلے تو خود اپنے آپ کو ثابت کروں گا نا, مجھے فائدے ہو رہے ہیں اس سے, اور کافی پریڈکشنز الحمدللہ صحیح ثابت ہوتی ہیں. میں جس کی پریڈکشنز کرتا ہوں انہوں نے اپنی زندگی کا بہت سا زندگی کے معاملات اس سے ٹھیک کیے ہیں, کامیابیاں حاصل کی ہیں. اگر نہ صحیح ثابت ہوئی تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو مرنے کے بعد آپ ذمہ دار ہیں. میری قبر کی ذمہ دار آپ نہیں ہو سکتی, مجھے اپنی قبر میں جانا اور وہاں پہ سوال جواب آپ نہیں. ارے جانے دیں, آپ نالج دے رہے ہیں بندوں کو, آپ ذمہ دار کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں, آپ کیوں نہیں ذمہ دار ہوں گے؟ ایسا تھوڑی ہوتا. کیوں پوچھتے ہو آپ نے کیوں پوچھا, آپ ذمہ دار نہیں, آپ نے اپنے بارے میں پوچھا, کیوں آپ نہیں ذمہ دار, آپ نے سامنے والے کو, نہیں آپ نہیں ذمہ دار, آپ نے کیوں پوچھا؟ آپ کو جب پتا تھا کہ میں ذمہ دار ہوں, میں نے کہا میری شادی بتا دیں, میں ذمہ دار ہوں, میرے بچے بتا دیں, میرا 26 کیسا گزرے گا, مجھے کیا بنے گا, اور مینوں کلے نوں پھانسی تے لانا نال توں ہی لگے گی کاٹی. ہاں یس, مجھے بتائیں میرا وقت کیسا گزرے گا, مجھے بتائیں میرے ساتھ کیا بنے گا, میرے ساتھ بتائیں میری شادی ہوگی نہیں ہوگی. اور ماما ہی ہٹ دیا, میں کل ہی پھانسی لگا, آپ بھی ساتھ لگو گی, ایک طرف آپ, ہاں مامی نہیں پھنس گئی ہو, پھنسی کیوں پوچھا آپ نے, کس نے کہا میرے پاس آؤ, سانس لیجیے گا, سانس لیجیے گا, کس نے کہا میرے پاس آؤ, صبر کر کے 3 گننا ہے, پانی پی لیتا ہوں, آپ بھی پانی پی لیتے, نہیں میں ٹھیک ہوں, آپ سانس, میں پانی پینا, آپ کو قسم, آپ میری بات سنیں, ادھر دیکھیں, آپ بات سنیں میری,
میں نے آپ سے یہ ساری چیزیں اس لیے پوچھی تھی, سنیے گا, آپ نے بولنا نہیں, ابھی پانی پیتے رہے ہیں, مچھلیوں کو پانی ڈالے آپ. دیکھیں, میں نے آپ سے اپنے بارے میں یہ ساری چیزیں اس لیے پوچھی ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے نا کہ آپ مجھے کیا کیا علم دے رہے ہیں, آپ مجھے کون سا غیب کا علم بتا رہے ہیں, آپ مجھے میرے فیوچر کا کون سا حال بتا رہے ہیں, آپ مجھے کیا بتا رہے ہیں کہ میرے بچے کب پیدا ہوں گے, میرے اور بچے کب ہوں گے, میری دوسری شادی کب ہوگی, میری زندگی میں بندہ کون آئے گا, میں کہاں شفٹ ہوں گی, میں کیسے رہوں گی, میں کیا کرنے لگی ہوں, میری ہیلتھ کارڈ سے لے کے میرا ڈیتھ کارڈ آپ نے سارا کچھ نکالا. میں اپنی سب کچھ میں آپ سے پوچھ رہی تھی نا کہ واٹ یو ہیو, لائک آپ کے پاس کون سا علم ہے. یہی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, جب اس سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو جی جو میرے اعضاء کام کرنا چھوڑ گئے ہیں, میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, ڈاکٹر کہتا ہے 3 مہینے بعد آپ کی موت ہونے والی ہے, اپنا انتظام کر لو. وہ تجربات سے ثابت شدہ علم ہے. مر جانا ہے آپ نے, 3 مہینے بعد مر جاؤ گے, یا تو کسی اللہ والے کے پاس جاؤ دعا کرواؤ, ورنہ ہے وہ ڈاکٹر تو کون ہوتا ہے میری زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا. بندے کے جسم کے اندر کینسر ہوتا ہے جس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ کینسر ہے, تم مر جاؤ گے. آپ کے ارد گرد ہوتی ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے, ہم کہتے ہیں احتیاط کر لو, نہ پھٹا لو, نہ پھٹا لو. پروف کریں نا. میں آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں پروف کریں, کرو پروف, میں نے مر جانا 3 مہینے بعد. ارے وہ ٹیسٹ کے ذریعے پروف کرتا ہے, رپورٹ دکھاتا ہے. یس, یہی ایکسپیرینس ہے جو ہمیں 25 سال 20 سال میں ہم نے حاصل کیا. ہم آپ کو کون ہوتے ہیں پروف کرانے والے؟ ہم اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں. اوہ گاڈ. یہ بتائیے گا, یہ جو علم ہے نا کورسز میں, موسٹلی وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جو پڑھائی لکھائی میں کم ہوتے ہیں, جن کے پاس علم نہیں ہوتا, جن کے پاس تعلیم نہیں ہوتی, جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی. کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میرے پاس ڈاکٹر بھی آتے ہیں, میرے پاس ڈاکٹر آتے ہیں, میرے پاس پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, جہاں لوگ میرے پاس میری فیس نہیں چھوڑتے. پڑھے لکھے جاہل ہے نا, یہ تو کلیئر کر دیں, پڑھے لکھے جاہل ہے. پڑھے لکھے والی بات آپ کہہ سکتی ہیں, لیکن میں نہیں ان کو جاہل کہہ سکتا, کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں علم کو جاہل نہیں کہہ سکتا, کیونکہ کئی جو علم ہے نا وہ آپ کو جہالت کی دہلیز پر لے جاتا ہے, کئی علم جو ہے وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. میں تو نہیں کہہ سکتا, علم اور جہالت ڈفرنٹ. بردر دیکھیں, میرا آپ کے ساتھ تو پرسنل کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے, نہ کوئی خاندانی جدی پشتی ہمارا کوئی جھگڑا آ رہا ہے. ہم تو ایک چیز سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں, جو چیز مجھے پتہ چلنی چاہیے کہ از دیٹ, جیسے آپ مجھے اگر یہاں پہ کلیئر کرتے ہیں تو آپ عوام کو بھی کلیئر کریں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, جس طریقے سے جنیرک آپ نے میرے بارے میں سچویشن, میری فیوچر پروڈکشنز چیزیں بارے میں بتائی, یہ تو ہر بندے کے اندر یہی والے ایشوز چل رہے ہیں, ہر بندے کے بارے میں یہی چیزیں بتائی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اب وہی چیزیں اگر ہر بندہ اپنے اوپر فٹ کر لے اور اپنے ساتھ اس کو اپنی ذات کے ساتھ میچ کر لے, تو پھر وہ تو ہر ایک کے ساتھ میچ ہونا شروع ہو جائے گی, ہر جگہ فٹ ہو جائے گی نا. یہ میرے کیمرہ مین بھائی ان کے ساتھ فٹ ہو جائے گی, جب آپ نے مجھے کہا اسسٹنٹ ان کے ساتھ فٹ ہو جائے گی. مجھے بتائیں کہ میری شادی 26 میں ہوگی کہ نہیں ہوگی, میں کہا ہو سکتی ہے. آپ نے کہا جی 27 میں ہوگی کہ نہیں, میں کہا ہو سکتی ہے. پھر میں آپ نے کہا, میں نے کہا میں آپ کو ایک مشورہ دوں, میں نے آپ کو کہا میں نے ایک مشورہ دوں, آپ اپنی بات سنیں پروگرام کے شروع. میں نے کہا آپ کو مشورہ دوں, جی دیں. میں نے کہا آپ 25 میں تو گزر گیا, 26 میں بھی شادی نہ کرنا, 27 میں بھی نہ کرنا, 28 میں کر لینا, آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اوکے, اب میری باری, اب میری باری. ڈاکٹر کر رہا ہے, اب میری باری, یہی تو کام ڈاکٹر. ٹھیک ہے, اب میری باری ہے. آپ نے کہا وہ سن لیں, ہو سکتی ہے یا ابھی نہ کرنا, اس وقت کر لینا. پرابلم ہو سکتی ہے. ہاں یس, 100% کنفرم کیوں نہیں کیا؟ کیا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 100% کیوں کنفرم, کہ 28 میں شادی کروں. کوئی بھی نالج 100% ہو ہی نہیں سکتا قرآن اور احادیث کے علاوہ. تو پھر کس طرح مانے؟ محنت کرو. کون کہتا ہے آپ کو, کون کہہ رہا ہے کس کو مانے؟ آپ کا بلیو ہے, آپ کو اپنا بلیو مضبوط کرنا چاہیے, کرو اپنا بلیو. میں آپ کو منوانے تھوڑی آیا ہوں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے آپ مانو یا نہ مانو. اگر محنت کرنی ہے, میں آپ کو منوانے تھوڑی آیا ہوں. بات سنیں, آپ کیوں آئی میرے پاس؟ اگر محنت کرنی ہے تو انسان پھر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. کرو کوشش, کیوں اس چکر میں پڑ گئی؟ میں تو آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ مجھے نالج چاہیے. مجھے تو نالج, میں نالج پہ بات کر رہا ہوں, میں کوئی مفروضات پہ بات نہیں کر رہا. مگر یہ ثابت شدہ, دیکھیں ثابت شدہ نالج نہیں ہے, ثابت شدہ نالج نہیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ ثابت شدہ نہیں ہے تو آپ کیا لے نہیں آئی میرے پاس؟ پہلے اس بات کی تحقیق کرو کہ یہ ثابت شدہ ہے یا نہیں. اگر ثابت شدہ ہے تو پھر آپ آؤ. ویسے چسکے کے لیے بھی کئی لوگ آتے ہیں, ان کو شوق ہوتا ہے ہر کہ جی میرا بتاؤ. آپ میری بات سنیں بھائی جان, یہ میں تھوڑی ہوں, سیریسلی پوری عوام ہے. تو میں عوام کے لیے بات کر رہا ہوں, میں عوام کی بات کر رہا ہوں, میں کون سی کسی اور کی بات کر رہا ہوں. میں عوام سے مخاطب ہوں, فضا سے تھوڑی ہوں. میں عوام, وہ کیمرہ دیکھ رہا ہے, اس سے مخاطب ہوں. کیوں آئے ہو میرے پاس؟ گھر بیٹھے کرو نا, کرواؤ اللہ سے کام. کیوں جاتے ہو کسی اللہ والے کے پاس؟ میں پرسنل تھوڑی ہوں, میں پرسنل بات ہی نہیں کر رہا.
یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں. دیکھیں نہ تو یہ پروگرام اور آپ کو صرف نہ تو لاہور دیکھ رہا ہے, نہ یہ کوٹ لکھپت کی جگہ دیکھ رہی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پورا ہاں میں پوری دنیا, میں 25 سال سے پروگرام کر رہا ہوں, میں تھوڑی اس کٹہرے میں آیا ہوں تو آپ مجھے کہیں گے کہ جی اس کٹہرے میں آئے ہو آج میں ثابت کروں گی داؤد جی داؤد ٹھیک نہیں ہے. مجھے کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے یا نہیں, مجھے پتا میں ٹھیک ہوں. آپ کے کیا کہنے یا نہ کہنے سے مجھے کیا فرق پڑے گا. میں نے اس کے اوپر محنت کی ہے, اپنے بزرگوں سے اس علم کو سیکھا ہے, میں نے وظائف کیے ہیں. میں جب 12 سال کا 15 سال کا تھا میں نے اپنی عمر گزاری ہے. آپ میرے معزز مہمان ہیں, میں اس بات کو مانتی ہوں کہ آپ کے پاس ایک علم ہے جو آپ نے ریسرچ کی ہے, محنت کی ہے, اس کے اوپر پڑھائی کی ہے, ٹھیک ہے, مگر بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی اس محنت سے, آپ کے علم سے ثابت نہیں ہو پا رہا. میں نے آپ سے پوچھا سائنس کے, شاید ہو نہیں پا رہا, آپ مجھے سائنس کے حساب سے پروف کریں, آپ نے مجھے نہیں کیا ابھی تک, ٹھیک ہے, میں اس کا ثبوت, میں آپ کو سائنس کے, پھر میں نے آپ کو حدیث کے حساب سے پوچھا, آپ نے مجھے حدیث کے حساب سے بھی ابھی تک پروف نہیں کیا کہ علم صحیح ہے یا غلط ہے, ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو نبی کے حساب سے, میں نے قرآن کے حساب سے, نہیں نکلنا چاہیے, نماز کا حکم کیوں ہوا ہے سورج گرہن کے وقت, چاند گرہن کے وقت, جو بچے جو کہا جاتا ہے کہ جی والدین جو ہے وہ چھری کریں گے ماریں گے تو بچوں پہ نشان آ جاتے ہیں. میں کیسے ثابت کروں کہ چاند جب نکلتا ہے 14ویں کا چاند سمندر کا مد و جزر بڑھ جاتا ہے. میں کیسے ثابت کروں کہ سورج کی گرمی سے فصلیں پک جاتی ہیں. میں کیسے ثابت کروں کہ چاند کی انرجی, جس طرح بندے کے جسم میں پانی 70% یا 80% ہے, تو چاند جب پیک پہ ہوتا ہے تو بندے کے ایموشنز بڑھ جاتے ہیں. میں اس انرجی کو جب کارڈ سے دیکھتا ہوں, میں اس انرجی کو جب اسٹرالوجی سے دیکھتا ہوں, میں اس انرجی کو جب نیورولوجی سے دیکھتا ہوں, تو مجھے انسان کی شخصیت, انسان کے قد کاٹ, اس کی سوچ, میں جب ایک بندے کے فیس کو دیکھتا ہوں مجھے نظر آتا ہے کہ اس بندے کا لمبا ناک ہے تو اس کی یہ شخصیت ہے, اس کا سر ماتھا چوڑا ہے تو اس کی شخصیت کے یہ فائدے ہو سکتے ہیں, اس کا لمبا قد ہے, سیر وڈے سرداراں دے تو پیر وڈے گواراں دے. تو جب میں بندے کو پڑھتا ہوں, اس کے تلوں کو دیکھتا ہوں, اس کی شخصیت کو دیکھتا ہوں, اس کی آواز کو دیکھتا ہوں, اس کی انرجی کو دیکھتا ہوں, تو مجھے اشکار ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہ کر سکتا ہے, یہ بندہ اس شخصیت کا مالک ہے. تو مجھے ان تمام چیزوں کے اوپر ایک دسترس حاصل ہے. اب اگر آپ کو ان تمام چیزوں سے مجھ سے مسئلہ ہے یا ان چیزوں سے مسئلہ ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کے ساتھ میری کوئی, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے ساتھ میری کوئی پرسنل لڑائی ہے, کوئی ہم پہلے ملے, یہ فرسٹ ملاقات ہے, فرسٹ اٹریکشن ہے, فرسٹ اس طرح سے بات ہو رہی ہے, اور جس ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہے, آپ کا جو بزنس ہے, جو آپ کا کام ہے, جو آپ کا علم ہے, ہم اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. شوق ہے, محبت ہے, پیشن ہے, میرا جینا مرنا ہے, اس میں روحانیت ہے. میں جب پہلا وظیفہ کیا نا, پہلا عمل کیا جب میں نے, تو گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عملیات کیا ہے. یہ جس طرح کئی لوگ جنوں کو ہی نہیں مانتے, اب مانتی جنوں کو, جنات ہوتے, ہم تو مانتے ہیں. ہاں, کئی لوگ نہیں مانتے, کہتے جی ہیں, ہاں کہتے جن پتہ نہیں ہوتے بھی نہیں ہیں, ہمیں جھوٹ ہے. جانے دے, میں تو مانتی ہوں. کئی نہیں نا مانتے. آپ کی زندگی اس کا ذکر قرآن میں ہے بھائی جان. تو میں ان کو یہی تو کہتا ہوں کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے. کہتے جن دیکھا, مگر میری بات کہتے پتا, جس طرح آپ نے سوال کر دیا پروگرام میں, آپ نے کبھی جن دیکھا, ایسے سوال کیا جیسے پتہ نہیں جن ہوتے ہی نہیں ہیں. اور بھائی دیکھ, اللہ کی مخلوق ہے, جس کو وردی دکھا, آپ کے سوال سے ایسا مجھے ایسے لگا, آپ نے مجھے ایسے لگا. میرے بہت پیارے بھائی, سنیے گا میرے مہمان, میرے پیارے بھائی جان, آپ کے علم کا ذکر کہیں قرآن میں ہے تو بتائیے نا, جہاں پہ کہا گیا کہ اس علم کو مانو. چیزیں ہیں والسماء ذات البروج, قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں, جس طرح کئی چیزیں جو اپنی زندگی میں گزارنی ہیں, ان کی کئی چیزیں جو ہے بعد میں ایڈ ہو گئیں. میں قرآن کے ساتھ اس کا مقابلہ بالکل نہیں کر رہا, میں یہ بات ہی نہیں تھا. آپ اس کو اگر مقابلے میں قرآن لے رہی ہیں, مقابلے پہ آپ انبیاء لا رہی ہیں, آپ مقابلے میں کھڑا نہ کریں, آپ مقابلے میں کھڑا نہ کریں. میں کہتا ہوں یہ چھوٹی سی انرجی ہے, اس انرجی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. مقابلہ نہ کروائیں کسی کا, آپ نہ مقابلہ نہ کروائیں, نہ کروائیں. وہ ایک شان ہے, میری بات سنیں, نبیوں کی شان ہے, اولیاء کی شان ہے, قرآن کی شان ہے, وہ اونچی شان کے مالک ہے. یہ ایک تھکا سا ماڑا سا اور چھوٹا سا علم ہے, آپ اس کو کہاں تشبیہات دے رہی. میں حیران ہوں, میں آپ کا حیران ہوں. آپ کا ویژن بہت کلیئر ہے. باری ہے میری, باری نہیں, مجھے باری دینا. آپ کی محبت ہے. آپ نے مجھ سے دیکھے قرآن کے حوالے سے بات کی, آپ نے کہا کہ جنات پہ یقین ہے آپ کا. میں نے کہا میرے جنات پہ یقین ہے. آپ نے کہا کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کے بارے میں کہاں
قرآن میں کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا حدیث میں یا نبی پاک نے یہ کہیں فرمایا ہے کہ اس علم پہ یقین کرو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے کہ اس پہ یقین مت کرو. مجھے تو قرآن پاک میں یہ الیکٹریسٹی کا بھی نہیں علم تھا, مجھے تو قرآن پاک میں یہ بھی نہیں تھا کہ ٹیلی فون آئے گا, مجھے تو یہ بھی نہیں تھا کہ یہ جو ہے یہاں پہ کیمرے کی آنکھ بھی دیکھے گی. ہیں یہ کیمرے شاید شرک ہوگا, کیمرہ دیکھ رہا ہے شرک ہوگا. نئی نئی تصویریں آئیں, مولویوں نے فتویٰ لگا دیا, او خدا نخواستہ تصویر کھنچوا لی, عمرے حج پہ جاؤ گے تو کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. بڑا کچھ ہے یہ جو ہماری سائنس. آپ بات کہاں سے کہاں لے گئے؟ ایسے تو میں بھی کہہ دوں, میں یہاں سے بات میرے سامنے گولے کرنے والا بیٹھا ہے, فضا میری بات سنو, فضا میری بات سنو, میری بات سنو, ہم نے میری بات سنو, میری بات سنو فضا, بات میں کہاں لے جاؤں, میں بھی لے کے جا سکتی ہوں. ایک عمر گزاری ہے صنم خانے میں, ہم ہر ایک اندازے شوق نگاہ جانتے ہیں. بتاؤ کہاں سے بات کر رہی ہو؟ جس کی میں نے ماری جیب وہ بن گیا ڈپٹی کلیکٹر, اس کو میں نے چھوڑ دیا, کتے سے بھی بدتر خصلت تھی اس کی, تو کیوں نہ ہماری باپ کی باپ بنتا ڈپٹی کلیکٹر, تو عزت ہوتی ہے آپ کی. بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو منع فرما دیا کہ اس طرف مت جاؤ, بالکل منع فرما دیا. میں مانتا ہوں یہ ساری احادیث. ہاں شکریہ شکریہ, ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں, شکریہ شکریہ. میں مانتا ہوں یہ ساری احادیث آپ جو کہتی ہیں ٹھیک ہے, تو پھر آپ مان گئے نا کہ یہ غلط چیز ہے, میرے نبی نے منع فرمایا. میں مانتا ہوں, لیکن جب میں اس انرجی کو چیک کرتا ہوں, جب میں اسٹرالوجی دیکھتا ہوں, جب میں انرجی کو چیک دیکھتا ہوں کہ اس سے کافی چیزیں آپ کی زندگی میں بہتری آئی جا سکتی ہے. آپ وقت سے پہلے اگر پتہ چل جائے کہ آپ نے ڈائٹ کرنی ہے, آپ نے کچھ خوراک نہیں کھانی, اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ کہے کہ یار آپ کو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, آپ یہ چیزیں چھوڑ دو, آپ یا یہ چیزیں اپنی زندگی سے نکال دو. تو میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ اپنی زندگی خود ہی برباد کر لیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے. جب میں ڈاکٹر کے پاس, میری پوری بات سنیں, جب میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو بڑی احتیاطی تدابیر میڈیسن بھی لکھ کے دیتے ہیں, تو اس کے کرنے سے زندگی میں بڑا فاقہ ہوتا ہے, صحت بہتر ہو جاتی ہے. جب میں کسی اسپریچول ہیلر کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے یار غیبت چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو, چغلی چھوڑ دو, اور گناہوں کے کام چھوڑ دو. اس سے بھی کافی, ایک دو طرح کے ڈاکٹر ہیں کائنات میں, ایک ہے ظاہری ڈاکٹر, ایک ہے روحانی ڈاکٹر. ظاہری ڈاکٹر کی بات کو ہم منو ان قبول کرتے ہیں, اور جب روحانی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں اپنے ڈاکٹر خود بنے ہوتے ہیں, خود ہی فیصلے کرتے ہیں. اور جب میں خواب دیکھتا ہوں تو مجھے وہاں بھی صاحب علم کے پاس جانا پڑتا ہے, کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑتا ہے. ایسے تو میں بھی بول دوں, جب مجھے قرآن پڑھنا ہوتا ہے, ایک تھا راجا ایک تھی رانی, دونوں مر گئے, ختم کہانی. راجا رانی نہیں ہے یہ, میری بات سنیں, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہی ہوں کہ نبی پاک کو کیا نہیں پتا تھا کہ میری اس علم سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا, وہ لوگوں کو اپنی امت کو الاؤ کر دیتے کہ بھائی تمہیں اس سے فائدہ ہونے والا ہے, میرے بھائی اس پہ یقین لے کر آؤ. ان کی جو شان ہے نا بہت اعلیٰ و عرفہ ہے, کمال ہے. تو نے اپنی امت کو کیوں نہیں کہا؟ بے شک, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں, بے شک ہے. میں نے پھر بار بار کہتا ہوں کہ یہ انرجی ہے, یہ انرجی صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. یہی تو پریڈکشن دے رہا تھا آپ کو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی 26 میں شادی نہ ہو, 27 میں بھی نہیں کرنی. یہ تو وہ بات ہے نا, ہو سکتا ہے اس چائے میں چینی تیز ہو سکتا ہے کہ آپ زہر پی رہے ہو, اگر آپ نے بار بار چائے پی تو یہ چائے آپ کی موت کا باعث بن سکتی ہے. ہو سکتا ہے, یس, یہی ہو سکتا ہے ہی کو اگر آپ اس کا نا تھامل رکھیے گا, ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہیں گے آپ ہو گیا, یہ ہو گیا ہے, ہو سکتا ہے کی بحث ہے بیسیکلی. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, تو اس کا تھامل رکھیے گا, ہو سکتا ہے آپ یہ پروگرام دیکھیں تو آپ کی زندگی بدل جائے, ہو سکتا ہے آپ نہ دیکھیں تو آپ کی زندگی نہ بدلے. فیصلے اللہ کے پاس ہیں, اللہ کے پاس ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کنفرم نہیں ہے, پھر ہم بلیو کیوں لے کر آئے؟ تو آپ کو کسی نے کہا بلیو لے کے, آپ کو کسی نے کہا میں نے آپ کے پسٹل رکھا تھا یہاں پہ, آپ بلیو رکھو, بلیو مانو, کرو, یقین کرو. آپ کہیں کیوں پہلے تو آپ نے یہ کام غلط کیوں کیا؟ یہی تو پوچھو, لوگ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں پوچھو نا, کیوں پوچھو آپ کے پاس؟ وہ اس لیے آتے ہیں, میں بتاتا ہوں, وہ اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم اس بندے سے شادی کریں گے تو یہ شادی ٹھیک رہے گی کہ نہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ جو بندہ آیا نا یہ سن کی انرجی کا ہے, سن والے جذباتی ہوتے ہیں اور بڑے ایموشنز میں ہوتے ہیں. آپ نا 4 ایلیمنٹ ہیں, آگ, مٹی, ہوا اور پانی. 3 پلینٹ آگ میں, آگ والے ہیں, 3 پلینٹ مٹی والے ہیں, 3 پلینٹ
جو ہے وہ پانی سے ریلیٹڈ ہیں, 3 پلینٹ جو ہے ہوا والے ہیں. ہوا کی ہوا سے بنے گی, تو آپ ان پلینٹ والوں سے شادی کر لو. ہم نے تجربے میں دیکھا ہے کہ جن پہ پوری بات تو سننے دیں, وہ آگ والے پانی سے شادی کریں گے تو آگ اور پانی کی نہیں بنتی. تو میں کہتا ہوں کمپیٹیبلٹی چیک کر لو. چلو چھوڑو اس کو بھی چھوڑ دو بھائی, اس کو بھی چھوڑ دو اور چھوڑ دو آگ. اچھا یہ اسٹرالوجی کی آپ کو لینگویج نہیں سمجھ آتی, چلو میں دوسری طرف آتا ہوں. اچھا جی میں نے شادی کروانی ہے, کیا کروں؟ اچھا جی جاؤ جی کسی صاحب علم کے پاس. اچھا جی استخارہ کرو. ہیں استخارہ کرو؟ نبوت تو ختم ہوگی, استخارے سے کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں جی آپ استخارہ کرو, استخارہ کر کے جو اشارہ ہوگا نا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اچھا تو وہ چیز تو الاؤ ہے نا, الاؤ ہے نا. تو یہ استخارہ کتنی بڑی چیز ہے, تو کر لو استخارہ کر لو. یہ الاؤ نہیں ہے. تو میں نے کب کہا ہے, جسے دنیا مانتی ہے, دنیا مانتی ہے, بیسیوں دنیا بڑی بڑی ہے, بڑی بڑی ہے. ابھی آئے گا, ابھی آئے گا, ابھی ہیپی نیو ایئر, ابھی ہیپی نیو ایئر کر کے دیتے ہیں. کیا پتا میں نے آپ کے پروگرام کا استخارہ کیا, آپ کو پتا ہے؟ آپ میرے استخارے کا, میرے نالج کا, میری اس چیز کا آپ کو کیا مسئلہ؟ میں تو استخارہ کر کے آتا ہوں. تو صرف استخارہ کرے نا, جو چیز اسلام میں جائز ہے وہ کرے نا, جو چیز نہیں جائز اس کو کیوں کرے؟ میں نے کب کہا ہے جائز ناجائز؟ میں نے کہا ہے یہ نالج ہے, یہ نالج ہے, یہ پاور ہے, یہ انرجی ہے. مجھے کہیں نہیں, اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے غیب کا علم. یس کہتے ہیں یس, ہو سکتا ہے, ہو نہیں سکتا, ہو جائے گا, ہو نہیں سکتا. کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ گھوم پھر کے نا مجھے وہیں پہ لے آتے ہیں کہ چائے ٹھنڈی ہے. چائے ہی ہے. اگر اس چائے میں زہر ڈال دیا جائے, آپ کا بڑا دل کر رہا ہے, اگر اس چائے میں زہر ڈال دیا جائے نا, بڑا دل کر رہا ہے زہر پلا کے مار دوں, بڑا دل کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ کی چائے ہو نا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے چائے پینی چاہیے کہ نہیں, میں چیک کر لوں. فضا چائے نہ پینا, ہو سکتا ہے اس میں زہر ہو, اور اگر آپ نے پی لیا تو مر جاؤ گی. اب بتاؤ اس میں آپ نے کوئی شرک کیا ہے؟ تو پھر یہ 50-50 ہوئی. یس نہیں, مجھے آپ بتاؤ نا, یہ تو چائے ہے, اگر آپ نے پی نا, پھر اس کہتا ہے یہ جو شراب ہے تمہارے لنگس کا بیڑا غرق کر دے گی. میں کہتا ہوں ڈاکٹر تو شرک کر رہا ہے, غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے. تجربات سے ثابت ہو رہا ہے نا شراب کا, یہی بات. ایک اسپرچوئل ہیلر, ایک ٹیرو کارڈ ریڈر بتاتا ہے تو وہاں پہ آپ اس کو وہ قرآن کہتا, او بھائی نہیں غیب کا علم اللہ کے پاس. میں کہتا ہوں, میں نے کئی دفعہ کہہ دیا آپ کے پروگرام میں, آپ اس طرف آئیں نہیں. چائے کا, شراب کا, تجربے والی بات پہ بات کر دی آپ نے, ٹھیک ہے تجربے پہ بات کی نا, تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ مجھے یہ تجربے سے ثابت کر دینا کہ یہ ٹھیک ہے, میں بولوں گی سارے اس پہ لگ جاؤ, آپ تجربے سے ثابت کریں. اسی دنیا جو ہے وہ جیسے ہی 2025 ختم ہوگا 26 شروع ہوگا, آج ہم بات کریں گے 2026 کیسا گزرے گا. 26 آنے والا ہے, سن کی انرجی, محنت کریں آگے بڑھیں. تو ظاہری بات ہے محنت کریں آگے بڑھیں, جس نے محنت نہیں کی وہ پیچھے رہ جائے گا. کیا نہیں کرنا, احتیاط کریں. تو یہ چیزیں آپ کی زندگی میں جو پازیٹیوٹی ہے نیگیٹیوٹی ہے, اگر کوئی بندہ بتا رہا ہے اور بھائی آپ کی زندگی میں آپ کو غصہ, آپ کے جذبات, اگر آپ نے اس بندے کے اوپر بھروسہ کیا, اس کے اوپر اعتماد آپ کا بیڑا غرق کر دے گا, تو احتیاط کیا کرو یار. کئی لوگ جو ہے بلا فضول کے ہی لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں, جیسے کنسیرین لوگ ہیں, ایویں اعتماد کرتے ہیں اور پھر جڑیں کٹواتے ہیں, پھر کہتے ہیں افسوس اس بندے سے میری دوستی نہ ہی ہوتی, کاش یہ بندہ میری زندگی میں آتا تو میں زندگی میں کامیابیوں کے سفر کو طے کر لیتا. بہت سے لوگ, بیسیوں لوگ, ہزاروں لوگ صدیوں سے اس علم سے فائدہ بھی اٹھاتے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو ہے یہ شریعت ہے, یہ شریعت نہیں. یہاں پہ کون ہے؟ میں کیمرے کی آنکھ سے بات کر رہا ہوں. اب آپ مجھے دیکھ کے بھی بات کریں. میں نے کچھ آپ سے, اب میں نے آپ سے داؤجی میں نے آپ سے کچھ سوال کرنا, آپ نے یس اور نو میں جواب دینا ہے. کچھ تھوڑی چیزیں مجھے مزید کلیئر کرنی ہے سو دیٹ آپ مجھے بتا سکیں. دیکھیں یس اور نو, ٹھیک ہے, دس از دا سیگمنٹ ویئر یو گوئنگ ٹو ٹیل می یس اور نو آپشنس میں, پھر اس کو کلیئر کر دیجیے گا, میں آپ کو وہ چانس بھی دوں گی. یہ بتائیے گا مجھے کیا اسلام میں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, ہاں کیا اسلام, ادھر نہیں دیکھ رہا, اوکے, کیا اسلام میں یہ جائز ہے یس اور نو؟ نہیں. پھر یہ غلط کام کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے کہ یہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. آپ نے یس اور نو کی بات کی, اس کے بعد آپ کلیئر بھی کریں. یس اور نو پہ پوچھ رہی ہوں نا, یس اور نو پہ رہیں, یس اور نو ہو گیا, یس اور نو میں رہیں, ٹھیک ہے, یس اور نو میں رہیں بس, ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اب یہ نالج ہے آپ کے پاس, اوکے, اس چیز کا علم ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, جس طرح کا بھی ہے, جیسا بھی ہے,
صحیح ہے غلط ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علم میں دخل اندازی کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا. نو. یس اور نو پہ رہیں. یس پوچھیں. اچھا دیکھ لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے علم دیا ہی نہیں ہے, علم تو صرف میرے پاس ہے, میں نے کسی کو علم نہیں دیا. نبیوں کے پاس بھی لمیٹڈ تھی ساری انفارمیشن, یہ علم یہ لمیٹڈ تھی نبیوں کے پاس بھی. یہ ریسرچ ہے, یہ نبیوں والی علم والی بات ہے ہی نہیں, یہ ریسرچ ہے, یہ انرجی ہے. میں اس کو انرجی سمجھتا ہوں, نہ یہ وہی ہے نہ کوئی ایسی بات ہے. آپ ثابت کرنے پہ تلی ہوئی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے, اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے. اس میرے یس اور قرآن کا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اسلام اور قرآن کا, یہاں پہ آپ کسی مولوی کو بلاتی, یہ ایک آپ اسٹرالوجر, ایک اس انرجی بیسڈ بندے کو بلا رہی ہیں جو انرجیز کے اوپر کام کرتا ہے, جو عادات کے اوپر کام کرتا ہے, جو ہے ٹیرو کارڈ کی انرجی کو پڑھتا ہے, ریڈ کرتا ہے. تو شاید یہاں پہ کوئی مفتی شفتی آتا تو وہ فتویٰ اچھا دے کے جاتا. چلیں اب اینڈ جو ہے بس میں اس پروگرام کو ختم کروں گی. تھینک یو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا. آپ نے بہت ہمیں جس طریقے سے بیان کر سکتے تھے آپ ہمیں سمجھا سکتے تھے, آپ نے اپنی پوری کوشش کی. اور میں آخر میں اپنی عوام سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے آپ کے سارے سوال جو آپ کے دل اور دماغ میں تھے وہ میں نے داؤ جی سے یہاں پہ پوچھے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک جگہ پہ اس پروگرام میں ریکارڈ ہے کہ انہوں نے یہ مانا بھی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک چیز اسلام میں حکم نہیں دیا گیا, جائز نہیں ہے, تو اگر آپ نے ماننا ہے تو پھر اپنی مرضی سے مانیے, اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے, باقی آپ کی مرضی. اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں اللہ سے مانگے, اللہ آپ کی خوشیوں کو بڑھائے گا, آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا. خدا حافظ.